बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक जिनजादे की पुरअसरार दास्तान पेशी खिदमत है दिनार नॉवल एपिसोड नंबर 1। उन दिनों इराक के सहराओं में ये खबर गर्म थी कि आदमजाद किसी नए शहर की बुनियाद रखने वाले हैं। अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी थी कि नया शहर कहाँ बसाया जाए। जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता, जिन्नात में खलबली मच जाती। कबीलों के सरदार सर जोड़कर बैठ जाते और एक दूसरे से मशवरे करते, सोचते कि क्या तदबीर हो जो आदमजाद कोई नई बस्ती ना बना सके। उस वक्त मेरा लड़कपन था और मेरी उम्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 साल थी, मगर तमाम वाकयात मुझे अच्छी तरह याद हैं। एक शाम का जिक्र है जब मेरी माँ सहलूबा घबराई हुई सी खंडरात में दाखिल हुई। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने मुझसे पूछा, ए दिनार, क्या तूने अपने बाप को कहीं देखा है? नहीं ए मेरी माँ, मैंने जवाब दिया। फिर दरियाफ्त किया, तू मुझे कुछ परेशान सी लगती है, क्या बात है? तूने ठीक समझा ए दिनार, मेरी माँ ने तस्दीक की और कहने लगी, अभी तू बच्ची है, इसलिए शायद मेरी परेशानी की वजह ना समझ सके। अपने बाप अग़ज़म और भाई यूसुफ को आ जाने दे, फिर बताऊंगी मैं कि अंबार में क्या देखा और सुना है। तू वहाँ अंबार क्यों गई थी मेरी माँ? मैंने तो सुना है कि वहाँ मुसलमान आदमजादू का खलीफा रहता है। मैंने हैरत का इजहार किया। हाँ, अंबार ही खलीफा अबू जाफर अब्दुल्ला अल मसूद का शहर है। तुझे यकीनन मालूम नहीं होगा ए दिनार कि अब उसे 12 बरस पहले अबू अल अब्बास सफा हिरा से अंबार चला गया था और फिर उसने अंबार ही को दारुल खिलाफा बना लिया था। तभी से उसे खलीफा का शहर कहा जाता है। मैं वहाँ ये सुनगिन लेने गई थी कि खलीफा के हुक्म पर नया शहर कहाँ बसाया जाने वाला है। अभी मेरी माँ इतना ही कह पाई थी कि मजीद कुछ कहने से रुक गई। क्या हुआ मेरी माँ, तू चुप क्यों हो गई? मैंने मालूम किया, मुझे तेरे बाप अक़ज़म की खुशबू आ रही है। मेरी माँ ने बताया, वो इसी तरफ आ रहा है, क्या तुझे उसकी खुशबू नहीं आई? अपनी माँ के तवज्जो दिलाने पर मैंने उस तरफ ध्यान दिया और बोली, हाँ हाँ, मुझे भी उसकी खुशबू महसूस हो रही है। जिस तरह आदमजादू के चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उसी तरह उनके जिस्मों की बू भी जुदा जुदा होती है। ऐसे ही हम जिन्नात के साथ भी है। फर्क सिर्फ ये है कि आम आदमजात मुख्तलिफ जिस्मों की बू को अलग अलग शनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन जिन्नात एक दूसरे के वजूद की बू आसानी पहचान लेते हैं। मेरी माँ ने इसीलिए मेरे बाप अग़ज़म की खुशबू को पहचान लिया था। एक जिनजादी होने के सबब ये सिर्फ मेरे अंदर भी थी। मेरा बाप आया तो उसने मेरी माँ से सवाल किया, ए दिनार की माँ, तुझे मैंने अंबार भेजा था, वहां से तू क्या खबर लाई? ए अग़ज़म, मैं जो खबर लेकर आई हूँ वो हमारे पूरे कबीले के लिए दुख देने वाली है। मेरी माँ ने पुरतासफ आवाज में कहा, तूने मुझे ये बताकर फिक्रमंद किया। हाँ ए मेरे बच्चों के बाप अग़ज़म, बात फिक्र ही की है। शायद हमारे कबीले को बाबुल के इन कदीम खंडरात से कहीं और कूच कर जाना पड़े। खुदा न करे, मेरे बाप ने उजलत से कहा। ऐसी बात जुबान पर न ला और मुझे ये बता कि अंबार में तुझे क्या मालूम हुआ? मैं तुझे वही तो बताने वाली हूँ ए अग़ज़म, तेरी ये इतला दुरुस्त निकली। नए शहर की बुनियाद रखने के लिए खलीफा के एक मोतबन खालिद बिन बरेक ने बड़ा खतरनाक मशवरा दिया है। खालिद बिन बरमक दीवान अल खराज यानी महकमा माल का मुंतजिम आला है। खलीफा उसके मशवरों को बड़े ध्यान से सुनता है। यहाँ से तकरीबन 5 फरसंग 15 मील पर दरियाए दजला के दोनों किनारों पर खालिद ने नया शहर बसाने का मशवरा दिया है। मेरी माँ तफसील बताने लगी। उसी वक्त मेरा भाई यूसुफ भी वहां आया तो मेरे बाप ने उसे मुखातिब किया, आराम से बैठ और ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन। ये अंबार में खलीफा अल मसूद के महल से होकर आ रही है। ये कहकर मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा, मुझे इस बात में ज्यादा वजन मालूम नहीं होता। दरिया के दोनों किनारों पर शहर बसाने का मतलब तो गोया ये हुआ कि दरिया शहर के दरमियान से गुजरेगा। हाँ अग़ज़म, खलीफा ने जब खालिद से वजाहत तलब की तो उसने भी यही कहा। मेरी माँ बोली, दरिया नए शहर के दरमियान से ही गुजरेगा। खुदा न खास्ता अगर कल के अजलास में खलीफा ने खालिद की तजवीज़ को कबूल किया तो जाहिर है हमारा कबीला इन खंडरात में आबाद नहीं रह सकेगा।
ہم آدم زادوں کی کسی بستی کے اتنے قریب رہیں تو ہر وقت خطرے کی ضد میں رہیں گے۔ میں تو خیر ابھی چھوٹی تھی اور نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ رہی تھی، مگر میرا بھائی یوسف جوان اور باشعور تھا۔ اس کی عمر مجھ سے 150 سال زیادہ تھی۔ اسے بھی کسی نے نئے شہر کے بسنے کا علم دیا تھا۔ میری ماں کی بات ختم ہوتے ہی وہ بول اٹھا، اے میری ماں، اب تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ آخر خلیفہ المسعود کس لیے کوئی نیا شہر بسانا چاہتا ہے؟ اے میرے بچے یوسف، تیرے سوال کا جواب میں دوں گا۔ میرے باپ نے کہا، انبار پر رامدیا آئے دن یورش کرتے رہتے ہیں۔ یہ خراسان کے رہنے والے بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ذات برحق فرشتوں اور پیغمبروں کی ارواح کسی بھی آدم ذات کے اندر خلول کر سکتی ہے۔ یہ بٹکے ہوئے لوگ تناسے اور خلول کے قائل ہیں۔ نیا شہر بسا کر اور وہاں منتقل ہو کر ایک تو رامندیوں کے فتنے سے خلیفہ بچتا رہتا ہے، دوسرا یہ کہ انبار میں اسے ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے انبار مناسب جگہ نہیں، مگر خلیفہ کے لیے کوفہ کیا برا ہے؟ یوسف بول اٹھا، جغرافیائی اور حفاظتی اعتبار سے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا جا سکتا ہے۔ اے میرے باپ، یقیناً تو نے درست کہا اے میرے بیٹے یوسف، لیکن تجھے شاید یہ معلوم نہیں کہ اہل کوفہ کو وہاں خلیفہ کی سکونت ناگوار ہے۔ میرا باپ بولا، پھر وہ میری ماں سے مخاطب ہوا، اے سہولبہ، کل خلیفہ نے جو اجلاس طلب کیا ہے اس میں حتمی فیصلہ ہونا ہے، اس لیے تجھے کل بھی انبار جانا ہے۔ تو نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اللہ ان سے ہمیں بچانے والا ہے، لیکن جو تقدیر کر دیا گیا اسے بدلنا ممکن نہیں۔ یہ بھی اسی رات کا ذکر ہے کہ میں نے اپنی ماں سے اس کے ساتھ انبار چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیا تو ہوش میں تو ہے اے دینار؟ میں تجھے اپنے ساتھ آدم زادوں کی بستی میں لے جاؤں؟ ناممکن۔ لیکن کیوں؟ میری ماں میں ضد کرنے لگی۔ میں نے آج تک کوئی محل نہیں دیکھا، کچھ چیزوں کو نہ دیکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولی، اے دینار، کیا تو وہ ساری باتیں بھول گئی جو میں نے تجھے آدم زادوں کے بارے میں اب تک بتائی ہیں؟ یہ آدم زاد بہت خطرناک ہوتے ہیں اور موقع ملنے پر ہم جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آدم زادوں کی بستیوں میں داخل ہونے کے بعد ہم جنات کے لیے ہر طرف خطرہ ہوتا ہے، تو پھر میں تجھے خطرے میں کیوں ڈالوں؟ مگر اے میری ماں، جو خطرہ وہاں میرے لیے ہے تو بھی تو اس سے بچی نہ رہ سکے گی۔ میں نے جواب دیا، میری بات اور ہے میری بچی، تیری اور میری عمروں میں صدیوں کا فرق ہے۔ ابھی تجھے وہ تجربات نہیں ہوئے جن سے میں گزر چکی ہوں۔ انہی تجربوں کی بنا پر میں آدم زادوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ان کے چنگل میں نہیں پھنس سکتی، لیکن تیری بات اور ہے، تجھے فریب دیا جا سکتا ہے۔ سو اے دینار، ضد نہ کر، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ میں سمجھ گئی کہ میرا رکنا بیکار ہے۔ میری ماں مجھے اپنے ساتھ انبار نہیں لے جائے گی۔ پھر میں نے مزید ضد نہیں کی۔ یہ بات غالباً آدم زادوں اور جنات دونوں کی سرشت میں شامل ہے کہ انہیں جس کام سے روکا جائے اس کی طرف ضرور مائل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ بچپن سے میری ماں یہ تاکید کرتی رہی تھی کہ آدم زادیوں کی بستی میں نہ جاؤ، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ مجھ پر اس تاکید کا الٹا اثر ہوا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے آدم زادوں کی بستیوں میں آنا جانا شروع کیا، مگر چوری چھپے اس کا علم نہ میرے والدین کو تھا نہ بھائی کو تھا۔ آدم زادوں کو حیران کر دینے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر میری سرگزشت میں آگے آئے گا۔ فی الحال تو میں نے انبار جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے یہ غلط نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی محل نہیں دیکھا تھا۔ چوری چھپے خلیفہ کے محل میں داخل ہونے پر مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میری ماں بھی وہاں ہوگی اور کسی بھی خطرے سے میں اس کی موجودگی میں بچی رہوں گی۔ آدم خطرناک ہرگز نہیں ہے جتنا انہیں جنات نے بدنام کر رکھا ہے۔ یہ تاثر میرے لڑکپن کا ہے، بعد میں مجھ پر کیا گزری یہ بعد میں ہی بتاؤں گی۔ دوسرے دن شام ہونے سے پہلے ہی میں فضا میں پرواز کر گئی۔ اس وقت تک میری ماں انبار جانے کے لیے کھنڈرات سے روانہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھی فضا میں منڈلاتے رہنا تھا تاکہ ماں کا تعاقب کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنی ماں سے کتنے فاصلے پر رہ کر اس کا تعاقب کرنا ہے۔ اس احتیاط کی وجہ سے میرے وجود کی محسوس خوشبو تھی، جسے محسوس کر کے وہ میری موجودگی سے باخبر ہو سکتی تھی۔ اپنی ماں کے تعاقب کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ میں پہلے کبھی انبار نہیں گئی تھی۔ اپنی ماں کے پیچھے کچھ فاصلے سے میں فضا میں تیرتی ہوئی انبار پہنچ گئی۔ دور ہی سے مجھے خلیفہ کے محل کے گنبد و مینار نظر آئے۔ میری ماں اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد ہی میں محل کے اندر تھی۔
پرتعیش زندگی گزارنے والے خلیفہ المسعور کا محل دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ قریب آدم زادیوں کی بستیوں اور اس محل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ محل میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سبب مختلف رنگوں کے ریشمی پردے تھے جنہوں نے در و دیوار کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں محل کے شہر میں ایسی گم ہوئی کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس وقت میں چونک اٹھی جب ایک آشنا آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے معلوم تھا اے دینار کہ تو باز نہیں آئے گی۔ یہ میری ماں سہلوبہ کی آواز تھی۔ ماں، میں ہکلا کے رہ گئی۔ میرے ساتھ ساتھ رہ، میری ماں نے کہا۔ تو جو کچھ دیکھے اور سنے اس پر کبھی تبصرے کی ضرورت نہیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے یقین دہانی کرائی۔ کاش تو مجھے ادھر آتے ہوئے راستے میں نظر آ جاتی تو میں تجھے وہیں سے واپس کر دیتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے اس کے ساتھ محل کے دیوان خاص میں پہنچ گئی۔ خلیفہ المسعور آ چکا تھا اور اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ میں نے پہلی بار مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھا۔ اس کا رنگ گندمو رنگ تھا، قد لمبا، دونوں رخسار قدرے نحیف تھے۔ مجموعی طور پر اس کی شخصیت متاثر کن نہیں تھی، لیکن جب وہ کچھ دیر بعد بولا تو میری رائے بدل گئی۔ اس کی بھاری گونجدار سی آواز میں بڑا روب دبدبا تھا، یوں جیسے اسے خلیفہ ہونے کا پوری طرح احساس ہو۔ اسی اجلاس میں مجھے معلوم ہوا کہ خالد بن برمک کی تجویز پر خلیفہ نے اس کے بتائے ہوئے مقام کا جائزہ لینے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ بھی اس اہم اجلاس میں موجود تھے۔ جو وقت بھیجا گیا تھا اس کے نگران موسیٰ بن کعب نے خلیفہ المسعور کے پوچھنے پر بتایا، وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کشتیوں کے ذریعے شام، رقہ، مصر اور مغرب کے مختلف شہروں سے رسد آ سکتی ہے۔ نیز چین، ہند، بصرہ، واسط، دیار بکرم، روم اور سوشل سے دریا کے رستے، ارمینا اور اس کے مسکلات سے خلا بخوبی پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں یہ بتائیں موسیٰ کہ اگر اس جگہ شہر بسایا جائے تو کیا دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکے گا؟ خلیفہ المسعور نے سوال کیا۔ اے امیر المومنین، یقیناً، موسیٰ بن کعب نے جواب میں کہا۔ اپنے یقین کی وضاحت کر، خلیفہ المسعور نے حکم دیا۔ جسور اور کناتیر، جو چیز پانی پر اترنے کی غرض سے بنائی جائے، مثلاً پل باندھنا وغیرہ، اسے کناتیر کہتے ہیں۔ اس کے سوا اس مقام کو کسی ذریعے سے عبور نہیں کر سکتے۔ اے امیر المومنین، موسیٰ بتانے لگا، جب آپ ان کو منقطع کر دیں گے تو دشمن بے بس ہو جائے گا۔ آپ بصرہ، کوفہ اور واسط موصل کے درمیان میں دریا، خشکی اور پہاڑ کے قریب مقیم رہیں گے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس جگہ ایک ایسا شہر تعمیر ہونے والا ہے جو صدیوں قائم رہے گا۔ دنیا جب بھی اس شہر کا ذکر کرے گی تو اسے تعمیر کرانے والے کا نام بھی ساتھ میں لے لے گی۔ خلیفہ منصور کی روبدار آواز دیوان خاص میں گونجی۔ کل ہم بنفس نفیس اس مقام کا معائنہ کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اگر ہمارا فیصلہ وہاں شہر بسانے کے حق میں ہوا تو کل ہی موقع پر سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ پھر خلیفہ المسعور نے اجلاس برخاست کر دیا۔ میری ماں نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ محل سے باہر آئی۔ فیصلہ تو آج بھی نہیں ہوا اے میری ماں، میں نے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ انبار سے باہر کی طرف پرواز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں دینار، لیکن مجھے خلیفہ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ اسے تجویز کردہ مقام پر نیا شہر بسانے میں دلچسپی ہے۔ میری ماں بولی، تو نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح شہر بسانے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ خلیفہ اس جگہ نیا شہر بسانے کا حکم صادر کر دے، ہمیں اپنے تحفظ اور مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ ہمارے قبیلے کی نئی نسل کو آدم زادوں کی کسی بستی سے اس قدر قریب نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری عمر کے جن زادوں اور جن زادیوں کو جنات کی نئی نسل میں شمار کیا جاتا تھا، اپنی ماں کے خیالات اور آدم زادوں کے متعلق خدشات سے ہرچند مجھے اتفاق نہیں تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے اختلافات کے اظہار سے گریز کیا۔ اس کا سبب اپنی ماں کی خوشی حاصل کرنا بھی تھا تاکہ وہ میرے باپ اعظم سے میری خالیہ نافرمانی کا تذکرہ نہ کرے۔ پھر یہی بات میں نے اپنی ماں سے کہہ ڈالی۔ اے دینار، اگر تجھے اپنے باپ کی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس سے ڈرتی ہے کہ اسے تیری نافرمانی کا پتہ نہ چل جائے، تو پھر آئندہ کبھی ایسا کام مت کرنا۔ تجھے میں جو نصیحت کرتی ہوں وہ تیری بھلائی کے لیے ہے۔ کیا تجھے اس بات پر فخر نہیں ہوتا کہ تیرا باپ اعظم ان 7 جنات میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے؟ کیوں نہیں میری ماں، میں اپنے نیک باپ پر فخر کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسی وجہ سے اسے اپنا سردار بنایا ہے۔ میرا جواب سن کر میری ماں خوش ہوئی اور کہنے لگی، یہ بات تیرے میرے درمیان ہی رہے گی کہ تو بھی انبار گئی تھی۔ تو کتنی اچھی ہے میری ماں۔ میں یہ کہہ کر غیر ارادی طور پر اس سے لپٹ گئی
اور فوراً ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے چھوڑ دیا۔ چند ہی لمحوں میں ہم خاصی بلندی سے بہت نیچے آئے۔ میں یہ بھول گئی کہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی رات میرے باپ نے بعد نماز عشاء قبیلے کے سرکردہ جنات پر مشتمل اجلاس بلایا۔ مقررہ وقت پر میرے باپ کی صدارت میں وہ اجلاس شروع ہوا۔ اس اجلاس میں جنات کی نئی نسل کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، پھر بھی میں نے اپنے تجسس کے تحت اس کی پوری کارروائی دیکھی، سنی۔ میں ایک شکستہ دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آدمزاد صحرا میں کوئی نیا شہر بسانے والے ہیں۔ اس کا علم اجلاس میں شریک تمام ہی جنات کو تھا۔ میرے باپ نے اجلاس بلانے کی غرض و غایت بیان کی اور خلیفہ المسعود کے عزائم سے جنات کو آگاہ کیا۔ بہت ہو گیا اے سردار اعظم، ایک جنزادہ کہنے لگا۔ ہم نے آدمزادوں کو بہت ڈھیل دے دی اور اب سختی کرنا پڑے گی۔ آدمزادوں کو شاید یاد نہیں رہا کہ زمین پر پہلا حق ہمارا ہے۔ دوسرا جنزاد بولا، یقیناً آدمزاد ہم سے ہمارا یہ شرف نہیں چھین سکتے کہ اللہ نے پہلے ہمیں خلق کیا اور پھر انہیں۔ وہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان سے اشرف ہم ہیں۔ تیسرا جن کہنے لگا، ان آدمزادوں نے رفتہ رفتہ ساری ہی زمین پر قبضہ کیا ہے اور ہمیں بے دخل کرتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ آدمزادوں کو یہاں سے بھگائیں اگر وہ بابل کے قریب کوئی شہر بسانا چاہیں۔ لیکن کیا یہ اپنی حدود سے تجاوز کرنا نہیں ہوتا؟ میرے باپ اعظم نے وہاں موجود جنات سے سوال کیا۔ نہیں اے سردار اعظم، ایک ساتھ کئی جنزادوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آدمزادوں کو نئے شہر اور بستیاں آباد کرنے سے روکنے کی بجائے ہمیں اپنے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دریا کے دونوں کناروں پر کوئی شہر بسا بھی لیتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بابل چھوڑ کر چلے جائیں؟ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کی خاطر آدمزادوں کی بستیوں میں نہیں گئے۔ میرا باپ اعظم بولتا رہا اور جنات خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا، ہم اپنے بزرگوں کے تعلیم کردہ عملیات کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ ان عملیات کا توڑ آدمزاد نہیں کر پائیں گے۔ بابل کے ان کھنڈرات کے گرد اگر ایسا حصار کھینچا جا سکتا ہے جسے کوئی آدمزاد عبور نہ کر سکے، ہمیں اپنی حفاظت تو کرنی ہے۔ ہم جان گئے اے سردار اعظم کہ تو آدمزادوں سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا، اور اگر تو ایسا چاہتا ہے تو لازماً اس میں بھی ہماری کوئی بھلائی ہوگی۔ ایک عمر رسیدہ جن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یوں بھی ابھی یہ ایک مفروضہ ہے کہ تجویز کردہ جگہ ہی کوئی نیا شہر تعمیر ہوگا۔ پہلے خلیفہ المنصور خود تو کسی نتیجے پر پہنچ جائے، پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور بزرگ جن نے کہا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تجویز کردہ جگہ کا نام بغداد ہے۔ ایک بوڑھا جن کہنے لگا، اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی مشہور ہے۔ ہاں، وہ روایت مجھ تک پہنچی ہے۔ میرے باپ نے تصدیق کی۔ دریا کے کنارے کبھی اس جگہ ایک باغ تھا۔ اس جگہ ہر ہفتے ایک خوش خوار اور عادل بادشاہ جس کا نام نوشیردہ سنا گیا ہے، مظلوموں کی داد رسی کرنے آتا تھا۔ سو اس بنا پر یہ جگہ بغداد کہلانے لگی اور پھر کثرت استعمال سے الف ساکت ہو گیا۔ اب اس باغ کا نام بغداد نہیں بغداد ہے۔ کیا خبر خلیفہ المسعود تک بھی یہ روایت پہنچی ہو؟ جناست کا وہ اجلاس جو تند و تیز تقریروں سے شروع ہوا تھا، نرم ہوئی اور مصالحت پر ختم ہوا۔ طے پایا کہ آئندہ روز خلیفہ المسعود جو فیصلہ کرے گا اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنات اپنے لیے لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ ہرچند کہ ہمارے قبیلے میں زیادہ تعداد اہل ایمان جنات کی تھی، مگر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے کافر جن بھی تھے۔ جنات کے اجلاس میں سخت تقریریں کرنے والے یہی کافر جن تھے۔ ان کا سبب مسلمان آدمزاد خلیفہ تھا۔ اہل ایمان کے خلاف اپنے اندر چھپی ہوئی نفرت کو وہ دبا نہیں سکے تھے۔ انہیں نفرت کے اظہار کا موقع مل گیا تھا۔ دراصل انہیں آدمزادوں سے نہیں، مسلمانوں سے نفرت تھی۔ اس کے باوجود کافر جن میرے باپ کی بہت عزت کرتے۔ رواداری، اخوت و مساوات کے اصولوں پر عمل نے سارے قبیلے میں میرے باپ کو مقبول بنایا ہوا تھا۔ پھر اگلے روز وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ خلیفہ المسعود نے مجوزہ مقام کا جائزہ لیا اور وہاں اپنا دارالخلافہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سو نئے بسانے جانے والے شہر کا نام خلیفہ نے بغداد ہی رکھا۔ بغداد شہر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں کسی جن کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ حکم میرے باپ اور سردار قبیلہ اعظم ہی کی طرف سے جاری کیا گیا۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ آدمزادوں اور جنات کے درمیان مارکہ آرائی کی نوبت نہ آئے۔ کوئی بھی شرپسند و کافر جن اس تقریب میں ہنگامہ کر سکتا تھا۔ میرے قبیلے کے اکثر جنات بغداد کی تعمیر سے خوش نہ تھے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔
اپنی مستقل سکونت بابل سے کچھ ہی فاصلے پر آدم زادو کی ایک نئی بستی بسنے سے میں ذاتی طور پر بہت خوش تھی۔ مجھے آدم زادو کو دوست بنانا پسند تھا۔ کولا، موصل، نجف، بصرہ وغیرہ میں کئی آدم زادو سے میری دوستی تھی۔ انہیں دانستہ میں نے اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے کوئی پر اسرار وجود سمجھتے تھے۔ میرے والدین میری نقل و حرکت پر حتی المکان نظر رکھتے، پھر بھی میں انہیں جل دی جاتی تھی۔ نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں بھی میں ممانعت کے باوجود شریک ہوئی۔ ابھی آدم زادو کا وہ شہر نہیں بسا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے قرب کا سا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت میں خلیفہ منصور کے قریب ہی تھی جب وہ سنگ بنیاد رکھ رہا تھا۔ امال حکومت کے علاوہ خلیفہ کے ساتھ اس کے کچھ اہل خاندان بھی تھے۔ عباسی شہزادے اپنے خلیوں، لباسوں اور رکھ رکھاؤ سے الگ ہی نظر آ رہے تھے۔ ان میں المہدی، محمد، صالح، سلیمان وغیرہ سبھی شامل تھے۔ خلیفہ المسعور کے 10 بیٹے تھے۔ وہ سب اس وقت اپنے باپ کے ساتھ تھے۔ بیٹوں کے علاوہ خلیفہ کی ایک بیٹی عالیہ بھی ہے۔ اس کا علم مجھے بعد میں ہوا، کیونکہ اس تقریب سے پہلے ہی جنات کو خلیفہ کے فیصلے کا پتہ چل گیا، اس لیے انہوں نے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر لیا۔ بابل کے کھنڈرات میں آباد جنات نے فی الحال وہیں سکونت پذیر رہنے کا فیصلہ کیا۔ وقتی طور پر حفاظت کی خاطر کھنڈرات کے گرد ایک حصار کھینچ دیا گیا۔ اس حصار کی موجودگی میں کوئی آدم ذات ان کھنڈرات میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حصار کی میعاد 40 دن تھی۔ 40 دن گزرنے کے بعد حصار دوبارہ قائم کرنا پڑتا۔ میرے باپ احسن کے اس فیصلے سے سارے ہی قبیلے والے خوش تھے کہ بابل میں سکونت برقرار رکھی جائے گی۔ وہ لمحات آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ شہر کا سنگ بنیاد رکھتے ہی خوفزدہ کر دینے والی ایک دہشت ناک آواز سنائی دی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ تقریب افراتفری کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر خلیفہ المسعور اپنے امال اور اہل خاندان کے ساتھ وہاں رکا نہیں تھا۔ اس نے موسیٰ بن کعب کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ ممکن ہے آدم زادو کے لیے وہ دہشتناک آواز کوئی راز ہی ہو، لیکن میرے لیے راز نہ تھی۔ کوئی بھی جن زیادہ ایسی دہشتناک آواز نکال کر آدم زادو کو خوفزدہ کر سکتا تھا۔ مجھے یہ نتیجہ نکالنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ یہ کارستانی کس جن کی تھی۔ جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اسی طرح وہ کافر جن بھی اس تقریب میں شرکت کر سکتا تھا۔ پھر میرا خیال درست نکلا۔ میں نے کافر جن صحرا کو بابل کی طرف فرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ صحرا، میں اسے آواز دیتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ کیا ہے اے سردار جن زادی، تو نے مجھے کیوں پکارا؟ صحرا نے بدسور پرواز کرتے ہوئے مڑ کر مجھ سے پوچھا۔ تو نے تقریب میں شرکت کر کے پہلا قصور کیا اے صحرا، اور تقریب میں شریک ہونا قصور ہے دینار؟ تو یہ قصور تم نے بھی کیا۔ صحرا نے میری بات کاٹی۔ مگر تو صحرا خط سے گزرا۔ تو نے دہشت ناک آواز کیوں نکالی؟ میری آواز میں تلخی آئی۔ اے دینار جن زادی، تجھے مجھ سے سوال کرنے کا کس نے حق دیا؟ پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آواز میری تھی؟ صحرا بلا جھجک بولا۔ دیکھ اے صحرا جن، تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا باپ سردار احمس آدم زادو سے مارکا آرائی نہیں چاہتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدم زادو سے چھیڑ خان کر رہا ہے؟ تجھے خبر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آدم ذات ہمارے در پہ ہو گئے تو ہمیں بابل سے نکلنا پڑے گا۔ پھر دوسرے ہی نہیں، خود تو بھی گھر سے بے گھر ہو جائے گا۔ میرا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں جن زادی، صحرا نے ڈھٹائی سے کہا۔ اگر تو نے سردار سے میری شکایت کی تو میں بھی اسے تقریب میں تیری شرکت سے آگاہ کروں گا۔ تجھے شاید خبر نہ ہو کہ میں آدم زادو سے نفرت کرتا ہوں۔ جانتی ہوں میں کہ تو اے صحرا صرف آدم زادو سے نفرت کرتا ہے جن کا شمار اہل ایمان میں ہے، میں نے چپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صحرا بے حیائی سے ہنستا ہوا کھنڈرات کے اس حصے میں چلا گیا جہاں اس کے اہل خاندان کی سکونت تھی۔ ادھر تو صحرا رخصت ہوا، ادھر کھنڈرات میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں سہلوبہ سے میری مڈبیر ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہے اے دینار؟ میری ماں نے مجھ سے پوچھا۔ اسی وقت میں نے سوچا کہ اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر صحرا کی حرکت سے آگاہ کروں تو ہی بہتر ہے۔ وہ میرے باپ کو اس کے بارے میں بتائے گی، یوں آئندہ جنات اور آدم زادو کے درمیان ممکنہ کسی تصادم کو روکا جا سکے گا۔ اے میری ماں، میں نئے شہر بغداد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کرنے گئی تھی۔ میں نے سچ بیان کیا۔ اس کے باوجود کہ تیرے باپ کی طرف سے تقریب میں کسی جن ذات کی شرکت پر پابندی تھی، میری ماں حیرت سے بولی۔ میرا وہاں جانا اچھا ہوا، میں نے کہا۔ اگر میں نہ جاتی تو صحرا کی ناشائستہ حرکت کے بارے میں نہ جان پاتی۔ صحرا، کیا وہ بھی تقریب میں موجود تھا؟ میری ماں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، پھر ساری بات بتائی۔
پھر تو یہ بات تیرے باپ کو بتانی پڑے گی دینار، شہر کی تعمیر کے دوران میں اس طرح تو آدم زادوں سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ میں یہی تو چاہتی ہوں اے میری ماں کہ میرے باپ کو اس واقعے کا علم ہو جائے اور وہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کو روکنے کی غرض سے ضروری اقدامات کر سکے۔ اگر میری یہ مرضی نہ ہوئی تو تقریب میں اپنی شرکت کا راز فاش نہ کرتی۔ میں بولی، پھر مجھے اپنے باپ کی ڈانٹ تو سننا پڑی لیکن میرا مقصد پورا ہو گیا۔ بغداد شہر کی تعمیر میں کوئی شرپسند جن ذات کاوٹ نہ ڈال سکے۔ اس کی خاطر پہرے دار جنات مقرر کر دیے گئے۔ ان پہرے داروں کو باری باری شب و روز اپنے فرائض ادا کرنے تھے۔ میں کیونکہ ایک خطرے کے تدارک کا ذریعہ بنی تھی، اس لیے مجھے بھی بغداد جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر اس تاکید کے ساتھ کہ میں کسی آدم ذات کے قریب نہیں جاؤں گی۔ خلیفہ المسعود نے شام، کوفہ، واسط، بصرہ وغیرہ سے مناؤ ممار بلوائے کہ وہ بغداد شہر تعمیر کر سکے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو فضل، عدالت، عفت، امانت اور علوم ہندسہ سے واقفیت تھی، خلیفہ نے انہیں بھی طلب کیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ اور حجاج بن ارطاطہ انہی اہم شخصیات میں سے تھے۔ تعمیر شہر سے قبل حسب الحکم خلیفہ المسعود شہر بغداد کی حدود متعین کی گئی، طاقتیں اور سچیاں قائم کی گئی۔ شہر کی حدود کا تعین کوئلوں سے کیا گیا، کوئلوں سے کھینچی گئی حد پر تیل ڈال کر آگ روشن کی گئی۔ تب خلیفہ المسعود نے شہر کی ان حدود کا جائزہ لیا، پھر خلیفہ نے ان خط پر بنیاد کھودنے کا حکم دیا۔ 4 سردار ان لشکر ہر 4 طرف شہر کی تعمیر پر مقرر کیے گئے۔ وہ آدمزاد جو بغداد شہر کی تعمیر میں مصروف تھے، ان سے کوئی سوال کیے بغیر مجھے بہت سی باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں نے 2 آدمزادوں کو باتیں کرتے سنا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، اے ہاشم، وہ اپنے ساتھی سے مخاطب تھا، تجھے معلوم ہے کہ امام اعظم کو چونا، نیزہ، اینٹوں کے شمار و انتظام کے کام پر کیوں ممار کیا گیا؟ ان جیسے عالم و فاضل اور فقہا سے یہ معمولی کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ مجھے اس پر حیرت تو ضرور ہے، مگر میں جانتا نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسرا آدمزاد جواب میں بولا، میں تجھے بتاتا ہوں، اس کی وجہ خلیفہ کی منتقل مزاجی ہے۔ چہرے پر خوف کے آثار تھے، اسے غالباً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ خلیفہ وقت کے بارے میں اس کی راست گوئی اسے قید زندگی سے رہائی بھی دلا سکتی تھی۔ خلیفہ کی منتقل مزاجی، یہ تو کیا کہہ رہا ہے اے میرے دوست؟ میں تو خیر تیرا دوست ہوں، کسی اور نے تیری یہ بات سن لی تو خبر ہے تجھے کہ تجھ پر کیا گزرے گی۔ خیر اب تو نے بات چھیڑی تو پوری کر، ہاشم نامی آدمزاد کہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ خلیفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو عہد قضا کی پیشکش کی تھی۔ پہلے آدمزاد نے پست آواز میں بتایا، امام اعظم نے خلیفہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہیں خلیفہ سے بعض معاملات میں اختلاف تھا۔ حکومت وقت کے ایک اہم عہدے کو قبول نہ کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ سو خلیفہ نے قسم کھائی کہ امام اعظم سے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا غیر اہم اور معمولی کام لے گا جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ اب تیری سمجھ میں بات آ گئی؟ میں جب حضرت کو اینٹیں اٹھواتے دیکھتا ہوں تو بڑا ملال ہوتا ہے۔ اس پر دوسرے آدمزاد نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے کام میں لگ گئے۔ انہوں نے ایک چابک بدست شرطے سپاہی کو اس طرف آتے دیکھا۔ ہاتھوں میں چمڑے کا چابک تھا۔ یہ شرطے کسی کو خالی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کسی کو بیکار بیٹھتے دیکھتے تو اسے چابک سے مارنے لگتے۔ شہر بغداد کی بنیاد رکھنے کے کچھ ہی روز بعد خلیفہ مسعود نے اپنے قصر کی بنیاد رکھی۔ اس نے قصر کی بنیاد نیچے 50 گز اور اوپر 20 گز رکھوائی۔ جب خلیفہ بنیاد کی پہلی اینٹ رکھ رہا تھا تو میں نے اسے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھتے دیکھا، شاید وہ کوئی قرآنی آیت یا دعا ہوگی جسے میں سن نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی روز میں دیکھتے ہی دیکھتے دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر چھوٹی بڑی عمارتیں تعمیر ہونے لگی۔ خلیفہ نے خالد بن برمک سے مدائن اور ایمان کسریٰ کو توڑ کر بغداد میں ان کا اسباب لانے کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ خالد بن برمک نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے نزدیک یہ امر غیر مناسب ہے کیونکہ یہ آثار اسلام اور فتوحات عرب کی نشانی ہیں۔ المسعود نے اسے محبت عجم پر محمول کر کے قصر انبیز کے توڑے جانے کا حکم دے دیا، لیکن چونکہ اسے توڑ کر لانے میں یہ بنسبت جدید اسباب کے خرچہ زیادہ پڑتا تھا، اس وجہ سے خلیفہ اس کو تروانے اور اسباب لانے سے رک گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد نے خلیفہ سے کہا، اب قصر ابیز کا توڑنا موقوف کرنا خلاف مصلحت ہے۔ اے امیر المومنین، وہ کیوں؟ خلیفہ نے تیوریوں پر بھل ڈال کر سوال کیا۔ اے امیر المومنین، اس سے اجمی کو خیال ہوگا کہ مسلمان ایسے کمزور ہیں کہ جن امارات کو اجمی نے بنایا تھا انہیں توڑ بھی نہ سکے۔
خالد نے جواب دیا۔ المنصور نے خالد کی بات سنی انسنی کی۔ اس نے کسر ابریز کو مہدم کرنا موقوف کیا، مگر واسط شام اور کوفہ سے دروازے اکھڑوا کر بغداد میں لایا اور شہر کو ان سے مزین کیا۔ وسط میں محل سرائے شاہی کی تعمیر عمل میں آئی تاکہ ہر طرف سے لوگوں کا بعد و قرب ایک خط معین پر رہے۔ جامع مسجد کسر کی جانب بنوائی گئی، شہر پناہ دبائے گئے۔ اندر والی پناہ باہر کی شہر پناہ سے بلند تھی۔ مسجد کی سطح خارج بن ارتقا نے درست کی تھی۔ اینٹیں جن سے شہر پناہ بنائی گئی تھی ہر ایک وزن میں 100 رتل تھی۔ پہلے منشیوں اور سپہ سالاروں کے مکانات راہبہ سے جامع مسجد تک بنائے گئے تھے۔ نارار شہر کے اندر تھا، لیکن جب خلیفہ کا قصر اور جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بازار کا رخ کرہ کی جانب کر دیا گیا۔ رخبہ اور کرہ بغداد کے 2 محلوں کے نام رکھے گئے تھے۔ بازار کا رخ محلہ کرہ کی طرف اس لیے کیا گیا کہ مسافر بازار میں وقت بے وقت چلا کرتے اور راتوں کو وہیں رہا کرتے۔ مرکزی بازار میں مسافروں کے قیام کی خاطر سرائی بنوائی گئی۔ شہر کی سڑکیں 40 گز چوڑی تھی۔ آدم زادوں کے کسی شہر کو تعمیر ہوتے دیکھنا میرے لیے نیا اور انوکھا دلچسپ تجربہ تھا۔ شہر، بازار، مسجد، تصر خلافت، فصیلوں، خندقوں اور دروازوں کی تعمیر میں 4,08,33,000 درہم صرف ہوئے تھے۔ معماروں کو 1 قرات یومیہ اور مزدوروں کو 2 خبہ دیا جاتا۔ اختتامی تعمیر کے بعد سپہ سالاروں سے حساب لیا گیا۔ جو کچھ جس کے پاس باقی نکلا خلیفہ نے واپس لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا شہر عدم سے وجود میں آیا۔ اب مجھے آدم زادوں سے دوستی کرنے کے لیے بصرہ و نجف یا آدم زادوں کے کسی اور شہر جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرے لیے بغداد ہی کافی تھا۔ اس کے باوجود میں بصرہ کے نام کو نہ بھول سکی۔ وہ میرے عشق میں دیوانہ تھا۔ بغداد کی تعمیر کے دوران مجھے کسی اور شہر جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ خاصا طویل عرصہ تھا۔ ایک شب جب مجھے ناصر بہت یاد آیا تو میں نے بصرہ جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلی بار ناصر سے میری ملاقات ایک صحرا میں ہوئی تھی۔ وہ ایک کارواں کے ساتھ بصرہ جا رہا تھا کہ اس سے بچھڑ گیا۔ میں نے ایک شام اسے تنہا صحرا میں سفر کرتے دیکھا تو اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی۔ اے مسافر، کدھر کا ارادہ ہے؟ میری آواز سن کر وہ تقریباً اچھل پڑا، پھر خوفزدہ سی آواز میں کہنے لگا، کون ہو تم اور نظر کیوں نہیں آتی؟ مجھے تم اس صحرا کی روح کہہ سکتے ہو اور روحیں نظر نہیں آتی۔ میں بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والے اس نوجوان سے بولی۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے مزید کہا، میں بھٹک جانے والوں کو راستہ دکھاتی ہوں۔ تمہیں میں کس نام سے پکاروں اے صحرا کی روح؟ اس نے سوال کیا۔ میرا نام دینار ہے، اور تمہارا؟ اے دینار، میں ناصر ہوں اور بصرہ میں میرے کھجور کے باغ ہیں۔ اس نوجوان نے اپنے بارے میں بتایا۔ میں بھٹک گیا ہوں، کیا تم مجھے راستہ دکھاؤ گی؟ میرا تو کام ہی یہی ہے، مگر اس کے عوض اے ناصر، کیا تم مجھے اپنے باغ کی کھجور کھلاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ اس نے فوراً کہا۔ میں اسے اپنے لیے باعث عزت سمجھوں گا۔ بصرہ شہر میرے لیے نیا نہیں تھا، میں پہلے بھی وہاں کے پھیرے لگا چکی تھی۔ صحرا میں جس جگہ ناصر مجھے ملا تھا وہاں سے بصرہ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر چل دی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہوا اور پھر چاند نکل آیا۔ اے ناصر، اگر میں تمہیں نظر بھی آنے لگوں تو؟ میں نے اسے رسم و رواج بھرانے کی خاطر کہا۔ مگر اے دینار، تمہیں نے تو کہا تھا کہ تم ایک روح ہو اور روحیں یہ ضروری نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہیں دیکھنا چاہوں گا۔ وہ پرشوق آواز میں بولا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی آواز کی طرح حسین ہوگی اور بد شکل ہوئی تو؟ میں نے پوچھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، اس نے پر یقین آواز میں کہا۔ ہم جن زادوں اور جن زادیوں کے لیے کوئی بھی انسانی پیکر اپنا لینا یا کسی آدم زاد کے جسم میں داخل ہو جانا مشکل نہیں ہوتا۔ سو میں نے انسانی پیکر میں ناصر کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اچھا تو پھر اپنی آنکھیں بند کر لو اے ناصر، جب میں کہوں تو آنکھیں کھولنا۔ چلتے چلتے ناصر رک گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ایک حسین ترین انسانی پیکر اختیار کیا اور ناصر سے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو میرا حسن دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ وہ جیسے پلکیں چھپکانا بھول گیا تھا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک اٹھا۔ تم دینار ہو؟ وہ ہکلانے لگا۔ اے ناصر، میں تمہاری دینار ہوں۔ میں اس سے مزید بے تکلف ہو گئی۔ اس دن کے بعد ناصر سے میری ملاقاتیں جاری رہی۔ وہ میرے عشق میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ ایک رات کہنے لگا، اے دینار، میں اب تمہاری بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا۔
اس وقت بھی میں اسی انسانی پیکر میں تھی جسے پہلی ملاقات کے درمیان اختیار کیا گیا تھا۔ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تمہیں میری حقیقت کا علم ہے، پھر بھی مجھے پا لینے کی آرزو کر رہے ہو۔ میرے خیال میں یہ نادانی ہے۔ پھر میں نے کہا، اے ناصر، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میری عمر کیا ہوگی؟ تمہاری عمر یہی کوئی 16-17 سال ہوگی، اور کیا؟ اس نے خمار آلود سی آواز میں کہا۔ میں نہیں چاہتی ناصر کہ میری عمر کے بارے میں تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، میں بولی۔ یہ میں تمہیں اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرنے کو کہہ چکے ہو۔ پھر میں نے اسے اپنی اصل عمر بتائی۔ اس وقت میں 98 سال کی تھی، مگر مجھے یہ معلوم تھا کہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے اکثر آدم زادوں کی زندگی کے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ ناصر بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ این اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اسی کے ساتھ ایک نسوانی آواز سنائی دی، ناصر دروازہ کھولو، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کون ہے تمہارے کمرے میں؟ میں اس آواز کو پہچانتی تھی۔ اچھا ناصر، میں چلی، میں نے سرگوشی کی۔ تمہاری والدہ کو آج رات پھر شک ہو گیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں انسانی قالب سے نکل آئی۔ گھر میں ناصر کے علاوہ صرف اس کی بوڑھی ماں تھی، جو پہلے بھی ایک بار اپنے شک کا اظہار کر چکی تھی کہ ناصر کے کمرے سے کسی لڑکی کی آوازیں آتی ہیں۔ ناصر کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کا باپ سال بھر پہلے مر چکا تھا اور صرف ماں زندہ تھی۔ آمدنی کا ذریعہ کھجور کے باغات تھے۔ یوں ناصر ایک خوشحال گھرانے کا فرد تھا۔ ناصر نے بتایا کہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لے۔ اس کا لالچی چچا غفار بھی اس فکر میں تھا کہ بھتیجے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا داماد بھی بنا لے۔ غفار اس طرح اپنے بڑے بھائی کے باغات پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ناصر نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی۔ وہ اپنی چچا کی بیٹی لیلا کو سخت ناپسند کرتا۔ اگر میں اس کی زندگی میں نہ بھی آتی تو وہ لیلا سے شادی پر آمادہ نہ ہوتا۔ لیلا کے ظاہر و باطن دونوں ہی ناصر کی نظر میں قابل اعتراض تھے۔ نہ اس کی صورت اچھی تھی اور نہ ہی سیرت۔ آخری بار ناصر سے میں اس وقت ملی جب صحراؤں میں ایک نئے شہر کی بنیاد رکھے جانے کی خبر گرم تھی۔ یہ ملاقات ایک دوپہر کو کھجور کے باغ میں ہوئی۔ ناصر نے مجھ سے گلہ کیا کہ اب میں خاصے دنوں کے بعد اس سے ملنے آئی ہوں۔ اے دینار، مجھ سے اب زیادہ عرصے تک تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوتی، ناصر کہنے لگا۔ اس دن ناصر کے چہرے سے غیر معمولی فکر مندی کا اظہار ہوا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ وہی چچا غفار پیچھے پڑے ہیں کہ ہر قیمت پر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا کے رہیں گے، ناصر نے بتایا۔ اب تو امی بھی چچا کے ہاں میں ہاں ملانے لگی ہے۔ اس پر تم ہو کے غائب ہونے کے بعد پلٹ کر خبر نہیں دیتی۔ ذرا سوچو دینار کہ لیلا سے اگر میری شادی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے، تمہارا گھر بس جائے گا۔ میں مسکرا کر بولی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں دینار کہ تم استہا دانستہ یا نادانستگی میں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو، ناصر دکھی سی آواز میں کہنے لگا۔ اس کے چہرے سے دلی جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ تم یہی تو چاہتے ہو ناصر کہ لیلا سے تمہاری شادی نہ ہو، میں نے اس کی دلجوئی کے لیے کہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ لیلا کی بجائے تمہیں۔ بس ناصر، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آگے کچھ اور نہ کہنا۔ میں تمہاری صرف یہی خواہش پوری کر سکتی ہوں کہ لیلا سے تمہاری شادی نہ ہو، لیکن تم میری کیوں نہیں بن سکتی دینار؟ اگر اس کی وجہ میری اور تمہاری عمروں کا فرق ہے تو میں اسے نہیں مانتا۔ تمہاری عمر اگر 100 برس بھی ہے تو تم مجھے قبول ہو۔ اب اس معاملے میں مزید الجھاؤ ورنہ چچا غفار کا داؤ چل جائے گا، ناصر نے کہا۔ کیسا داؤ؟ میں نے وضاحت چاہی۔ میں نے سنا ہے کہ چچا غفار ان دنوں ایک کامل سے رابطہ بڑھا رہا ہے کہ میں ان کی بدصورت اور پوہر بیٹی لیلا سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ امی کو تو وہ شیشے میں اتار ہی چکے ہیں۔ ناصر، تم فکر نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا لالچی چچا غفار اپنے ارادوں کی تکمیل نہیں کر سکے گا، میں نے اسے دلاسا دیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے دینار۔ ناصر جذباتی ہوا تو میں غائب ہو گئی۔ دینار، اے دینار، وہ مجھے پکارتا رہا، مگر میں نے اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس شب عرصے دراز کے بعد جب میں بصرہ کے لیے روانہ ہوئی تو ہرگز مجھے غیر معمولی حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی رات کا نصف پہر ہی گزرا تھا کہ میں بصرہ میں ناصر کے گھر پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ ناصر اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں مجھے دوسرے بستر پر موٹی اور بدے نقوش والی ایک آدم زادی بھی دکھائی دی۔ اس کے چچا کی بیٹی لیلا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اسی لیے خیال آیا کہ وہ موٹی آدم زادی کہیں لیلا ہی نہ ہو۔ اس امکان کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ناصر کے لالچی چچا کو اپنے مقصد میں کامیابی مل گئی ہو۔
اگر میرا یہ سوچنا درست تھا تو غفار کو اسی گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ اسے تلاش کرنے سے پہلے میں نے ناصر کو جگانا ضروری سمجھا، وہی بتا سکتا تھا کہ اس عرصے میں اس پر کیا گزری تھی۔ ناصر کے قریب پہنچ کر میں نے اسے دھیمی آواز میں پکارا، ہم جنات کے لیے اندھیرا بھی بیمانی ہے، اندھیرے میں بھی ہمیں سب کچھ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کئی آوازیں دینے کے باوجود جب ناصر نہ اٹھا تو میں نے اسے جھنجھوڑا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ کون ہے؟ ناصر کی ڈری ڈری آواز آئی۔ میں تمہاری دینار ہوں۔ میں نے سرگوشی کی۔ دینار؟ ناصر کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ میں تو کسی دینار کو نہیں جانتا۔ ناصر سے یہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر اور یہ جاننے کے باوجود کہ ناصر وہاں اکیلا نہیں، میں نے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے چراغ کی لو تیز کی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ انسانی پیکر اختیار کر چکی تھی جس میں ناصر مجھے دیکھنے کا عادی تھا۔ میں دینار ہوں، کیا ابھی تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ ناصر مجھے حیران نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے انداز و اعتبار سے قطعی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جانتا پہچانتا ہے۔ اب تک مجھے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن اس نوعیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ اپنے حکم میں ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، ناصر تو اب کبھی تجھے پہچان نہیں سکے گا۔ ہاں میں تجھ کو پہچان گیا ہوں اے جن زادی، مجھے یقین تھا کہ تو ایک نہ ایک دن جہاں آئے گی۔ میرے سارے وجود میں ان الفاظ کے ساتھ سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے شدید خطرہ محسوس ہوا اور میں نے تیزی کے ساتھ پلٹ کر اپنی حقیقت منکشف کرنے والے کو دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد آدمزاد تھا۔ اس کا جسم فربی مائل اور آنکھیں گول اور چھوٹی چھوٹی چمکیلی تھی، یوں جیسے اندھیرے میں دو چراغ جل رہے ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اس سے سوال کیا، کون ہے تو؟ تیری موت اے دینار جن زادی، اس پستہ قد آدمزاد نے جواب دیا۔ اسی کے ساتھ اس کے بھدے موٹے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اب میں یہ تو پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ پراسرار آدمزاد میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسے نہ صرف یہ معلوم تھا کہ میں جن زادی ہوں بلکہ وہ میرے نام تک سے واقف تھا۔ مجھے موت کی دھمکی دے کر یقیناً وہ کوئی عمل پڑھنے میں مصروف تھا۔ ظاہر ہے کہ اس عمل کی تکلیم میرے لیے خطرناک ثابت ہوتی۔ وہ مجھے کیسے جانتا تھا اور میرا دشمن کیوں بن گیا تھا، یہ بعد کی باتیں تھی۔ فوری طور پر تو میں نے اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ خطرے کے وقت جنات کو انسانی پیکر ترک کر دینا چاہیے، سو میں نے اسی پر عمل کیا اور اس آدمزاد کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں رہا تھا، اس لیے حملہ کرنا بھی دشوار تھا۔ انسانی پیکر سے باہر نکل آنے کے بعد میری تمام جناتی صفات بیدار ہو گئی۔ مجھے ایک جانی پہچانی بدبو محسوس ہوئی اور میں چیخ اٹھی، اے صحرا تو! اس آدمزاد کے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہونٹ ساکت ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ کافر جن زادہ صحرا اس آدمزاد کے قالب سے نکل کر فرار ہوا تھا۔ میں تذبذب کا شکار تھی کہ صحرا کا تعاقب کروں یا حقیقت حال کا پتہ چلانے کے لیے وہیں رکی رہوں۔ گونگو کی میری اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر صحرا فرار ہوا۔ ناصر کے گھر سے نکل کر میں نے کچھ دور تک صحرا کا پیچھا کیا اور پھر لوٹ آئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صحرا جن کی شکایت کرنے پر وہ دشمنی پر اتر آئے گا۔ آج رات جو کچھ ہوا تھا اس سے تو یہی ظاہر تھا کہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صحرا کی نظر میری نقل و حرکت پر ہو اور وہ میرا تعاقب کرتا بصرہ تک پہنچا۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہ تھی۔ جس آدمزاد کے جسم میں صحرا داخل ہوا تھا، ناصر اسے ہوش لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران میں اس نے خوابیدہ آدمزادی کو پکارا، لیلا، لیلا ذرا پانی لاؤ۔ میں چونک اٹھی۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ موٹی اور بدے نقوش والی وہ آدمزادی لیلا تھی۔ میں نے کچھ دیر کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاموش تماشائی بنے رہنے سے بھی بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ کئی بار مزید آوازیں دینے پر لیلا بیدار ہوئی، پھر اس کی نگاہ بے ہوش آدمزاد پر پڑی تو بستر سے اٹھی اور اپنا بھاری جسم سنبھالے آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، بابا! یہ بابا کو کیا ہوا ناصر؟ یہ یہاں کیسے آئے؟ بے ہوش معلوم ہوتے ہیں، ناصر نے کہا۔ اپنے کمرے سے یہاں کس طرح آئے میں نہیں جانتا۔ پھر ناصر کے کہنے پر لیلا کمرے میں موجود ایک سراہی سے کٹورے میں پانی لے کر آئی۔ ناصر نے بے ہوش آدمزاد کے منہ پر پانی کے چینٹے مارے۔ جلد ہی وہ ہوش میں آیا اور حیران سی نظروں سے ناصر اور لیلا کو دیکھنے لگا جو اس پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے کیا ہوا؟ اور میں اپنے کمرے میں تو وہاں سویا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگا،
کچھ مجھے بھی تو بتاؤ ناصر کی سب کیا ہے؟ لیلا چلچلائی۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح بدی اور بے سری تھی۔ بے ہوش آدمزاد اٹھ کر بیٹھا، اس کی سوالیہ نظریں بھی ناصر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میں گہری نیند سو رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو۔ ناصر بتانے لگا، وہ کسی عورت کی آواز تھی جو مجھے میرا نام لے کر پکار رہی تھی۔ میں اسے کوئی خواب سمجھا اور سوتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں۔ میرے پوچھنے پر کہ کون ہے، وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے مجھے اپنا کوئی نام بتایا تھا جو اس وقت مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ نام میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اسے نہیں جانتا۔ چند لمحے بعد ہی چراغ کی لو خود بخود تیز ہوئی۔ اسی کے ساتھ ایک بہت ہی حسین عورت کو اچانک میں نے کمرے میں دیکھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر میں نے اسے دروازے سے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ناصر، لیلا بول اٹھی، یہ تم حقیقت بیان کر رہے ہو یا اپنے کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہو؟ لیلا نے برا سا منہ بنایا۔ یقین کرو لیلا، میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ تم کہو تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ناصر کی آواز میں بے بسی تھی۔ قسمیں جھوٹے لوگ کھاتے ہیں، لیلا ناگواری سے بولی۔ اسے پوری بات بتانے دو لیلا بیٹی، ہوش میں آنے والے آدم زاد نے کہا۔ مجھے اب تک اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پستہ قد آدم زاد ناصر کا لالچی چچا اور لیلا کا باپ غفار ہی ہو سکتا ہے۔ بعد میں میرا اندازہ درست نکلا۔ ہاں تو ناصر بیٹے، تم کسی عورت کے بارے میں بتا رہے تھے جو اچانک کہیں سے کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ غفار نے لیلا کو چپ کرا کر ناصر کو مخاطب کیا۔ جی ہاں، نہ جانے اسے میرا نام کیسے معلوم تھا۔ اس نے میرا نام لے کر خود کو پہچانے کے لیے کہا تھا۔ مگر ناصر پھر شروع ہو گیا۔ مگر میں اسے جانتا تو پہچانتا نہ۔ میں نے اس عورت کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ابھی اسی عورت کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ چچا میں آپ کی بھاری آواز سن کر اچھل پڑا۔ آپ اس حسین عورت سے کہہ رہے تھے کہ اسے پہچان کے ہیں اور کیا؟ غفار کے چہرے سے شدید حیرت کا اظہار ہونے لگا۔ میں نے تو اس کمرے میں تم دونوں کے سوا کسی کو دیکھا تک نہیں۔ پہلے آپ میری بات پوری سن لیجیے چچا، ناصر عاجزی سے بولا۔ اچھا کہو، پھر تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا؟ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں ناصر، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو خود کو یہاں دیکھا۔ تم اور لیلا مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ غفار نے گویا اپنی صفائی پیش کی۔ لیلا شک بھری نظروں سے ناصر کو دیکھنے لگی، پھر بولی، بابا مجھے سب ناصر کے دماغ کا فطور لگتا ہے۔ اگر یہ سب میرے ہی دماغ کا فطور ہے تو یہ بتاؤ چچا یہاں کہاں سے آئے؟ ناصر نے دلیل دی۔ ہاں لیلا بیٹی، یہ بات تو سوچنے والی ہے۔ غفار نے مانحص انداز میں سر ہلایا، پھر ناصر سے مخاطب ہوا، تو تم نے مجھے اس پر اسرار عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ تمہارا کہنا ہے کہ میں اسے پہچان گیا تھا؟ جی ہاں چچا، اور ہاں یاد آیا، آپ نے اسے جن زادی کہا تھا اور کوئی نام بھی لیا تھا اس کا۔ ناصر اپنی پیشانی پر اس طرح ہاتھ پھیرنے لگا جیسے کچھ یاد کر رہا ہو۔ کیا نام لیا تھا آپ نے؟ جن زادی۔ غفار کی آواز سے خوف چھلکنے لگا۔ میں اسے جن زادی کہا تھا؟ کہا تو یہی تھا آپ نے چچا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ناصر نے کہا۔ ناصر بیٹے، تم بڑی حیران کن باتیں کر رہے ہو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، غفار نے بدستور خوفزدہ آواز میں کہا۔ آپ تو اسے پہچان گئے تھے چچا، مگر اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون ہے تو؟ جواب نے آپ نے کہا تھا تیری موت۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا کہ وہ خوبصورت عورت دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ آپ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھ رہے تھے، اسی حسین عورت کی تیز بلند آواز پھر سنائی دی۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا، اسی کے بعد آپ لہرا کر زمین پر گر گئے۔ آپ کو بے ہوش ہو دیکھ کر میں گھبرایا۔ لیلا اب تک سو رہی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دے کر جگایا اور آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ ہے پورا واقعہ جو پیش آیا۔ غفار کے چہرے پر فکر و پریشانی کا اظہار ہونے لگا۔ لیلا بیزار سی اور جھنجھلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بابا، لیلا نے غفار کو مخاطب کیا، آپ ناصر کی بیتوکی باتیں سنتے رہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیلا بیٹی، تمہیں ان حالات میں نیند آ جائے گی؟ غفار تعجب سے بولا۔ اگر آپ بھی ناصر کی باتوں کو خواب یا کوئی کہانی سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیں تو آپ بھی آرام سے سو جائیں گے بابا، لیلا نے کہا اور اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ چلتے چلتے وہ رکی اور پلٹ کر اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا اگر آپ میری بات مانے تو ناصر کو حضرت جی کے پاس لے جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نہیں، ناصر کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، میں حضرت جی کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ کانٹو بڑی شاہوں سے مارتے ہیں۔ اگر تم حضرت جی کے پاس نہیں جانا چاہتے تو سچ بتا دو، جھوٹ بول رہے تھے نا؟ لیلا واپس ناصر کے پاس آئی۔ ہاں میں جھوٹ بول رہا تھا۔
وہ خواب تھا جو میں نے بیان کیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہاں اس کمرے میں کوئی بھی حسین عورت نہیں آئی، نہ چچا نے اس سے بات کی۔ اب تو تم مجھے حضرت جی کے پاس نہیں بھجواؤ گے؟ ناصر گر گرانے لگا۔ دیکھ لیا بابا، لیلا نے اپنے باپ غفار سے کہا۔ کھل گیا نا سارا جھوٹ؟ پھر وہ بڑے کریخا انداز میں ہنسی۔ مگر اب بھی ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے، مجھے میرے کمرے سے یہاں کون لے کر آیا؟ غفار خود کلامی میں مبتلا تھا۔ اس کی آواز لیلا کی ہنسی میں دب گئی۔ آپ جا کر سو جائے بابا، اور ناصر تم چراغ کی لو دھیمی کرو، لیلا مطمئن آواز میں بولی۔ پھر غفار تو اس کمرے سے چلا گیا اور ناصر نے چراغ کی لو دھیمی کر دی۔ آج رات جو واقعہ پیش آیا، اس میں کئی باتیں میرے لیے حیران کن تھی۔ ان میں سر فہرست یہ سوال تھا کہ ناصر نے میری آواز سن کر، پھر انسانی پیکر میں دیکھنے کے باوجود اور میرا نام جان کر بھی مجھے کیوں نہ پہچانا؟ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھے بھول جاتا۔ غفار کے لیے جو بات معمہ بنی تھی، میں اس کا سبب سمجھ گئی تھی۔ اس کے جسم سے صحرا داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی غفار نے کہا وہ دراصل اس کا نہیں، کافر جن ذات صحرا کا فعل تھا۔ صحرا مجھ سے ماضی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں سوتے ہوئے غفار کے جسم میں داخل ہوا اور ناصر کے کمرے میں عین اس وقت آیا جب میں انسانی پیکر اختیار کر کے ناصر سے مخاطب تھی۔ صحرا نے مجھے اور میں نے صحرا کو پہچانا تو وہ غفار کے جسم سے نکل کر فرار ہوا۔ اسی کے نتیجے میں غفار بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ حقیقت تھا، کوئی خواب نہیں، تو پھر ناصر نے اسے جھوٹ کیوں مانا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ لیلا نے ناصر کے بارے میں اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ اسے کسی حضرت جی کے پاس لے جائے۔ اسی کے بعد ناصر خوفزدہ نظر آنے لگا اور اس نے اپنا بیان بدل دیا۔ ناصر کی باتوں سے میں حضرت جی کے بارے میں یہی اندازہ لگا سکی کہ وہ کوئی ایسا آدم زاد ہے جس سے ناصر بے انتہا ڈرتا ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ غفار یا لیلا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی جناتی صفات کے اثر میں لے لوں۔ اس کے بعد میرے لیے کچھ بھی معلوم کرنا مشکل نہ ہوتا۔ اس سلسلے میں ناصر کو چھیڑنا مجھے مناسب معلوم نہ ہوا۔ بستر پر لیٹی لیلا کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگی، البتہ ناصر ابھی تک کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے لیلا کی طرف بڑھی تھی کہ چونک اٹھی۔ اس گھر کے در و دیوار اس طرح ہلنے اور لرزنے لگے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ چند لمحوں کو میں دھوکہ کھا گئی، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کافر جن ذات صحرا بھی لوٹ آئے گا۔ یہ صحرا کی کارستانی تھی، اسی نے میرے اوپر مجھے فریب دیا تھا۔ وہ اندھیرے کی چادر اوڑے ہوئے تھا تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں، لیکن اس کے باوجود اس کی بدبو میں نے سونگھ لی۔ تو پھر آ گیا صحرا، میں چیخی، میں تجھے آگ کے کوڑوں سے ماروں گی۔ یہ نہ بھول اے دینار جن زادی کہ تیری طرح میں بھی آگ سے بنا ہوں، صحرا نے مجھے چڑھایا۔ میں نے جھپٹ کر اس پہ وار کرنا چاہا، مگر اسی لمحے وہ کمرے کے دروازے سے نکل گیا۔ باہر صحن تھا، صحرا کو میں نے فضا میں تیرتے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے لپکی، وہ مجھے اپنے پیچھے لگائے ہوئے بصرہ سے بغداد تک لے آیا۔ اس کا مقصد غالباً یہی تھا کہ میں بصرہ میں مزید نہ ٹھہروں۔ میں تو اس رات بغداد سے کچھ فاصلے پر واقع بابل کے کھنڈرات میں داخل ہوئی، مگر صحرا آگے نکل گیا۔ یقیناً وہ مجھ سے بھڑنا نہیں چاہتا تھا۔ فوری طور پر بصرہ جانا مجھے لا حاصل معلوم ہوا۔ صحرا میری ٹو میں تھا، وہ مجھے وہاں ٹکنے نہ دیتا۔ میں نے سوچا کہ کسی اور شب بصرے کا رخ کروں گی۔ میرے قیاس کے مطابق ناصر کسی مشکل میں گرفتار تھا۔ میں نے نہ سکی، مگر اس نے میرے عشق کا دعویٰ ضرور کیا تھا۔ آدم زادوں سے میری دوستی اور خلوص و محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میں ناصر کی مدد کرتی۔ دانسا میں نے کئی دن تک صبر کیا۔ بصرہ جانے سے پہلے مجھے صحرا کی تلاش تھی۔ کھنڈرات میں مجھے نظر نہیں آیا تھا، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور آخر کار ایک شام اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رفو چکر ہونے والا تھا کہ میں نے بلند آواز میں کہا، اے صحرا، تجھے تیرے دیوتاؤں کی قسم، رک جا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ قسم دینے پر صحرا کو رکنا پڑا۔ ہم دونوں بابل و بغداد کے درمیان دریائے دجلہ کے کنارے اتر گئے۔ ہاں بول دینار، تو نے مجھے کیوں روکا ہے؟ صحرا نے مجھے سوال کیا۔ صحرا، تو اتنا ہی بھولا ہے کہ تجھے اپنے اور میرے درمیان کشاکش کا علم نہیں۔ میں بولی تو کوشش کے باوجود اپنا لہجہ نرم نہ رکھ سکی۔ مجھ پر طنز مت کر دینار، مطلب کی بات کر، تو کیا چاہتی ہے؟ صحرا نے کہا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے صحرا کہ میں اپنے بڑے بھائی یوسف سے تیری شکایت کر دوں تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ خبر تجھے بھی ہوگی کہ میرا بھائی غصے ور ہونے کے ساتھ بہت قوی ہے، اس کے مقابلے پر تو ٹھہر نہ پائے گا۔ دینار، کیا تو نے مجھے دھمکی دینے کے لیے روکا ہے؟ صحرا نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں بات بڑھانا نہیں چاہتی صحرا، تیرے لیے یہی بہتر ہوگا کہ میرے پیچھے آنا چھوڑ دے۔
میں تیری ٹو میں کیوں رہنے لگا؟ صحرا بولا، اگر تو میرے پیچھے نہیں آتا تو بصرہ نہ پہنچ جاتا۔ میں جانتی ہوں کہ تو کیوں اور کب سے میرے خلاف ہو گیا ہے۔ ہم دونوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ ماضی کی تلہیوں کو بھلا دیں اور دوستی کر لیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے پیشکش کی۔ دیکھ دینار، تلہی کی ابتدا تو نے کی تھی۔ صحرا نے شکوہ کیا۔ بغداد شہر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں تیری ہی وجہ سے مجھ پر افراتفری پھیلانے کا الزام لگا۔ تیرے باپ سردار قبیلہ اعظم نے مجھے 6 ماہ جلا وطنی کی سزا دی۔ اس کی وجہ سے میں 6 مہینے تک اپنے اہل خاندان سے دور رہا اور بابل کے کھنڈرات کا رخ نہیں کیا۔ میں اس عرصے میں در بدر بھٹکتا پھرا۔ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے صحرا۔ میں نے دانسا نرمی اختیار کی۔ 6 ماہ تک تجھ پر جو گزری مجھے اس پر افسوس ہے۔ اپنے زخموں کو نہ کرید کہ اسے کچھ حاصل نہیں۔ مجھے تجھ سے اپنی پیشکش کا جواب چاہیے۔ تو اگر مجھ سے مصالحت چاہتی ہے تو اے دینار، مجھے تیری پیشکش منظور ہے۔ صحرا آخر مان ہی گیا۔ صحرا، میں امید رکھوں گی کہ تو اب میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ میں نے مزید تصدیق چاہی۔ اور دینار، مجھے بھی تجھ سے یہ توقع ہے کہ آئندہ کبھی میری غیبت نہیں کرے گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے وعید کر لیے۔ یہ سودا مجھے مہنگا نہ لگا۔ میں نے بہرحال ایک دشمن کو اپنے خلاف قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ اب مجھے بصرہ جانے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، سو میں وقت ضائع کیے بغیر اسی شام بصرہ پہنچی۔ خلاف توقع ناصر گھر پر نہیں ملا، غفار بھی نہ تھا۔ گھر میں صرف لیلا تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ناصر کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی، وہ کہاں گئی؟ لیلا کو بہت جلد میں اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لے آئی۔ اب وہ میرے ہر سوال کا جواب دینے کی پابند تھی۔ پہلا سوال میں نے ناصر کی بوڑھی ماں کے بارے میں کیا۔ لیلا نے کہا، ان کے انتقال کو تو سال بھر سے زیادہ ہو گیا۔ تمہاری شادی ناصر سے کب ہوئی؟ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، لیلا نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ناصر سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا تو چند ہی دن کے بعد غفار اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس سے قبل ناصر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا لالچی چچا غفار ان دنوں ایک عامل سے ربط ضبط بڑھا رہا تھا۔ اس عامل کے ذریعے غفار ناصر پر کوئی ایسا عمل کرا سکتا تھا کہ وہ لیلا سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایک ایک کر کے مجھے ساری باتیں یاد آئی۔ ناصر کو تم سے شادی کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں ایک اہم بات دریافت کی۔ میرے بابا نے حضرت جی سے ناصر پر ایک عمل کروایا، اس کے بعد ہی ناصر نے مجھ سے شادی نہ کرنے کی ضد چھوڑ دی، لیلا نے کہا۔ اس کے بدلے میں میرے بابا نے حضرت جی کو کھجور کا ایک باغ دیا تھا، اور وہ باغ ناصر کے باغوں میں سے ایک ہوگا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ لیلا نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت جی وہی عامل ہوگا جس کا ذکر ناصر نے مجھ سے کیا تھا۔ مجھے لیلا سے یہ پوچھنا غیر ضروری لگا کہ کیا ناصر کے سارے باغوں پر اس کے باپ غفار نے قبضہ کر لیا ہے؟ یہ بات تو مجھے خود ناصر بھی بتا چکا تھا کہ اس کا لالچی چچا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ غفار کا اصل مقصد کھجور کے باغوں پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وقت ناصر کہاں گیا؟ میں نے لیلا سے پوچھا۔ اسے بابا حضرت جی کے پاس لے گئے ہیں، لیلا نے کہا۔ کس لیے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کانٹو بڑی شاہوں سے پٹوانے کی غرض سے، میری آواز میں چبن تھی۔ حضرت جی ناصر کو اسی وقت مارتے ہیں جب وہ ان کی کوئی بات نہ مانے، ورنہ نہیں، لیلا میرے سوال کے جواب میں بتانے لگی۔ دراصل ہر 40 دن کے بعد ناصر کو حضرت جی کے پاس لے جانا پڑتا ہے تاکہ عمل کا تسلسل برقرار رہے۔ حضرت جی کا کہنا ہے کہ ناصر کو قابو میں رکھنے کے لیے عمل ضروری ہے، ورنہ تو خدا نہ کرے کہ وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب میرے لیے سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ ناصر مجھے کیوں نہیں پہچان سکا۔ اس پر حضرت جی کے عمل کا اثر تھا۔ اسی عمل کے زیر اثر رہ کر ناصر شاید اپنے ماضی کو بھولا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹی غفار اور لیلا نے ایک خودغرض عامل کے ذریعے ناصر کو گویا اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ میرے نزدیک یہ سراسر ظلم تھا۔ میں نے سوچا مجھے ناصر کو اس ظلم سے بچانا چاہیے، ہاں اس کے لیے حضرت جی سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ سوچتے ہوئے میں وہ ساری باتیں بھول گئی تھی جو بچپن سے خطرناک آدم زادوں کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے حضرت جی کے متعلق یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خیرت انگیز طور پر پر اسرار قوتوں کا مالک ہوگا۔ اسے میں اپنی اجرت ہی کا نام لوں گی کہ مزید غور و فکر کرنے کی بجائے فوری طور پر اس عامل سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ میں اسے ناصر کے ذریعے بآسانی تلاش کر سکتی تھی۔ ناصر کے جسم کی مخصوص بو مجھے یاد تھی، وہ بو مجھے ناصر تک فوراً پہنچا دیتی۔ میں بھی ناصر کے گھر سے چلنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ دور سے دستک کی آواز آئی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے رکی کہ آنے والا کون ہے۔ لیلا گھر کا دروازہ کھولنے جا رہی تھی تو میں نے لیلا کے اور اپنے درمیان ہونے والی
ساری گفتگو اس کے ذہن سے محو کر دی۔ اب اس بارے میں کوئی لیلا سے پوچھتا بھی تو وہ کچھ نہ بتا پاتے۔ میں نے بطور احتیاط ہی ایسا کیا تھا، ورنہ مجھے لیلا کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب میں نے غفار اور لیلا کے ساتھ ناصر کو گھر آتے دیکھا تو چونک اٹھی۔ ناصر کا چہرہ زرد تھا، جسم کے کھلے حصوں پر خراشیں نظر آ رہی تھی۔ غفار اسے سہارا دیے اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے اسے چلا نہ جا رہا ہو۔ ناصر کی یہ حالت دیکھ کر میرے وجود میں کھولن ہونے لگی۔ اسے یقیناً تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ورنہ وہ یوں نڈھال نظر نہ آتا۔ غفار اور لیلا نے ناصر کو کمرے میں لا کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ تمہاری بات غلط نکلی نیلا، غفار نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ کون سی بات بابا؟ لیلا نے پوچھا۔ یہی کہ اس رات ناصر نے کوئی خواب دیکھا تھا اور ایک حسین عورت کے قالب میں کوئی جن ذاتی سے ملنے نہیں آئی تھی، غفار بتانے لگا۔ دراصل اس رات کو جس طرح میں پر اسرار طور پر اپنے کمرے کی بجائے اس کمرے میں بخالتے بے ہوشی پایا گیا، وہ بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ میں نے اس کا ذکر آج حضرت جی سے کیا، انہوں نے تفصیل معلوم کی۔ اس سلسلے میں حضرت جی نے ناصر سے استفسار کیا۔ ناصر کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ، اسی وجہ سے حضرت جی کو اس پہ غصہ آیا۔ انہوں نے کانٹوں بڑی شاخ اٹھائی، پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ناصر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ناصر سے انہوں نے جو کچھ معلوم کیا اس کی تصدیق مجھ سے بھی کی۔ اس رات ناصر نے مجھے جو کچھ بتایا میں نے بیان کیا۔ پورا واقعہ سن کر حضرت جی فکر مند ہو گئے۔ وہ بار بار ناصر سے اس جن زادی کا نام پوچھنے لگے جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر حضرت جی نے کوئی عمل پڑھ کر ناصر پہ دم کیا اور پھر اس کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ ناصر اس طرح چیخنے لگا جیسے اس کا سر کسی ہتھوڑے سے باندھ دیا ہو۔ حضرت جی بس ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ بتا جن زادی کا نام کیا ہے۔ آخرکار حضرت جی کو کامیابی ہوئی، ناصر نے اس جن زادی کا نام بتا دیا۔ واقعی بابا؟ لیلا بول اٹھی۔ اس جن زادی کا نام کیا تھا؟ دینار نام تھا، غفار نے کہا۔ حضرت جی اس جن زادی کا نام کیوں معلوم کرنا چاہتے تھے؟ لیلا نے پوچھا۔ مجھے کیا خبر، ہوگی کوئی وجہ، غفار بولا، پھر بتانے لگا۔ حضرت جی نے مجھے فکر نہ کرنے کو کہا، وہ اب یہ معاملہ سنبھال لیں گے، اصل بات تو رہ ہی گئی بابا، لیلا بولی۔ کیا؟ غفار نے پوچھا۔ یہ کہ آپ سوئے تو اپنے کمرے میں تھے، پھر یہاں کس طرح پہنچے؟ لیلا نے یاد دہانی کرائی۔ اس بارے میں ابھی حضرت جی نے کچھ نہیں بتایا، البتہ انہوں نے اسے پر اسرار واقعہ قرار دیا۔ ابھی انہوں نے محض اس قیاس کا اظہار کیا ہے کہ شاید اس معاملے کا تعلق جن زادی سے ہو۔ حتمی طور پر انہوں نے فی الحال کچھ کہنے سے گریز کیا ہے، غفار نے تفصیل بتائی۔ حضرت جی تک پہنچنے کے لیے میں غفار کو بھی اپنا اعلیٰ کار بنا سکتی تھی۔ لیلا اور غفار کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے میں نے اور بہت کچھ سوچا تھا جس کا تعلق میرے مستقبل کے لاہے عمل سے تھا۔ میں ہر قیمت پر ناصر کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس خود غرض و ظالم عالم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لینا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اس کے باوجود میری ترجیح ناصر تھا۔ ناصر جس عمل کے زیر اثر تھا اس کا توڑ ضروری تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک راہ نکالی، مگر اس کا انحصار میرے قبیلے کے ایک عالم جن ذات سومار پر تھا۔ غفار اپنی بیٹی کی کسی بات کا جواب دینے والا تھا کہ اسے میں نے اپنی جناتی صفات کے زیر اثر کیا۔ اسی کے تحت اس نے لیلا سے کہا، میں یہ تو بھول ہی گیا لیلا کہ حضرت جی نے مجھ سے کہا تھا ناصر کو گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ کس لیے بابا؟ لیلا نے پوچھا۔ انہیں تنہائی میں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی، غفار یہ کہہ کر کمرے کے دروازے سے بڑھتے ہوئے مزید بولا۔ فکر نہ کرنا بیٹی، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ غفار کا تعاقب کرتے ہوئے جب میں حضرت جی کے آستانے تک پہنچی تو اسے واپسی کا حکم دیا۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں جس عمارت کے سامنے کھڑی تھی اس میں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس پرشکوہ عمارت کا بڑا محرابی دروازہ کھلا ہوا تھا اور مختلف لوگ وہاں آ جا رہے تھے، ان میں عورتیں اور مرد شامل تھے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے شور سنائی دیا تو میں چونک اٹھی، پلٹ کر دیکھا۔ وہ منظر میرے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ بھی تھا۔ کئی آدمزاد ایک آدمزادی کو زنجیروں میں جکڑے عمارت کی طرف لا رہے تھے۔ وہ آدمزادی نوجوان اور خوبصورت تھی، اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اور دراز قد تھی۔ بہر کے بڑے بڑے بال چہرے کے گرد یوں بکھرے تھے جیسے کالی گھٹاؤں نے چاند کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہو۔ آدمزادی کے چہرے سے وحشت کا اظہار ہو رہا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غیر معمولی سرخی تھی۔ اس آدمزادی سے میری ہمدردی کا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ میری ہی منصب سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس آدمزادی کو اس کے لواحقین عامل حضرت جی کو دکھانے لائے۔ کچھ سوچ کر میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔
محرابی دروازے سے گزر کر سامنے ہی کچھ سیڑھیاں دکھائی دی۔ سیڑھی کو عبور کر کے وہ آدم زاد ایک چوڑی راہداری میں پہنچے۔ وہاں دائیں جانب ایک اور کھلا ہوا دروازہ نظر آیا۔ دروازے کے دائیں بائیں جانب 2 مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ انہوں نے نوجوان آدم زادی اور اس کے لواحقین کو اندر جانے سے نہیں روکا۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں خاصے لوگ فرش پر بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار سے لگا ہوا ایک بڑا تخت بچھا تھا۔ اس تخت پر قالین بچھے تھے۔ ایک قالین پر دیوار کے سہارے رکھے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک باریش آدم زاد بیٹھا تھا۔ اس کمرے کا منظر بالکل ایسا تھا جیسے کسی بڑے حاکم کا دربار لگا ہو۔ تخت کے سامنے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے درمیان میں خالی جگہ جوڑ رکھی تھی۔ اسی خالی جگہ سے گزر کر لوگ لکڑی کی بنی ان سیڑھیوں تک جاتے جن پر چڑھ کر تخت پر بیٹھا پہنچنا ممکن تھا۔ ان سیڑھیوں کے دونوں طرف بھی مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ پہرے داروں سے اجازت ملنے پر ہی کسی کو اس تخت نشین آدم زاد تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی۔ کسی خاموش تماشائی کی طرح میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ تخت کے اوپر سیڑھیوں کی دائیں جانب ایک صندوق رکھا تھا۔ جسے بھی تخت نشین سے ملنے کی اجازت ہوتی وہ اس صندوق میں کچھ درہم ضرور ڈالتا۔ وہاں موجود پہرے دار فوری نوعیت کے مریضوں کو پہلے تخت نشین سے ملنے دیتے اور باقی کو اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے دائیں یا بائیں بٹھا دیتے۔ وحشت زدہ آدم زادی کا معاملہ کیونکہ فوری توجہ کا طلب تھا، اس لیے پہرے داروں نے دوسروں کو روک کر اسے تخت نشین کے روبروش ہونے کی اجازت دے دی۔ پایا زنجیر آدم زادی کو سنبھالے ہوئے اس کے لواحقین بمشکل تخت پر چڑھے۔ نذرانہ ایک پہرے دار نے لواحقین کو یاد دہانی کروائی۔ لواحقین میں سے ایک نے صندوق میں کچھ درہم ڈالے۔ وحشت زدہ آدم زادی کو جب اس کے لواحقین کشا عامل حضرت جی کی طرف لے جا رہے تھے تو میں نے بغور اس کے چہرے اور خلقے کا جائزہ لیا۔ حضرت جی کہلائے جانے والے کا چہرہ لمبوترا، رخسار قدرے اندر کو دھسے ہوئے تھے۔ سر پر اس نے ریشمی سرخ پگڑی باندھ رکھی تھی اور جسم پر عباءت تھی۔ نوجوان آدم زادی کو عامل کے سامنے بٹھایا گیا۔ اسی لمحے آدم زادی کی پوری قوت سے چیخ اٹھی اور پھر سر کو دائیں اور بائیں تیزی سے حرکت دے کر جھومنے لگی۔ لواحقین میں سے ایک نے عامل کو مخاطب کیا، یا حضرت جی، ایک مدت سے اس کا یہی حال ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اسی طرح زور سے چیختی ہے اور پھر جھومنے لگتی ہے۔ آپ کی شہرت سن کر ہم بڑی دور سے یہاں آئے ہیں۔ اسے اسی طرح کھیلنے دو اور روکو مت۔ عامل نے کہا، اس کے جسم میں ایک جن داخل ہو گیا ہے۔ جب تک اس جن کو اس کے جسم سے نکالا نہیں جائے گا اس کی حالت یہی رہے گی۔ اگر تم لوگ کسی اور شہر سے اسے لے کر یہاں آئے ہو تو تمہیں یہاں 40 دن تک رکنا پڑے گا۔ ہم رک جائیں گے حضرت جی، لواحقین میں سے ایک بولا۔ اس وحشت زدہ آدم زادی کے جسم میں کوئی جن داخل ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر چونکی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو میرے لیے اس کا سراغ لگانا بہت آسان تھا۔ اب عامل اس آدم زادی کے لواحقین سے کہہ رہا تھا، 40 دن تک تم اسے لے کر آؤ گے۔ ہم دب کیا ہوا پانی اس کے اوپر چھڑکیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ 40 دن تک مسلسل اس امر کے بعد جن اس کا جسم چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس عرصے میں اپنی جناتی صفات کو بروئے کر لا کر مجھے پتا چلا کہ عامل نے جو کچھ کہا ہے بالکل غلط کہا ہے۔ اس آدم زادی کے جسم پر کوئی بھی جن نہیں ہے۔ اسے کسی عامل کی نہیں، ایک اچھے طبیب کی ضرورت تھی۔ وہ کسی عارضی دماغی عارضے میں مبتلا تھی، یعنی کہ اسے کوئی دماغی بیماری تھی۔ اس کے پاس آدم زادی کا علاج نہیں تھا۔ میں جس مقصد سے وہاں آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب وہاں مزید رکنا لا حاصل ہوتا۔ مجھے وہ آدم زاد عامل ایک بیوپاری معلوم ہوا جو مال و زر کے حصول کی خاطر کم علم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ دکھی آدم زادوں کے استحصال سے اس عامل کو روکنا خلق خدا کی خدمت ہوتی، مگر ابھی تو میں ناصر ہی کو ظلم سے نہیں بچا سکی تھی۔ وحشت زدہ آدم زادی کے ساتھ میں بھی اس پرشکوہ عمارت سے باہر آئی۔ عامل نے اس آدم زادی پر پانی کا بس ایک چھینٹا مارا اور یوں گویا اس کے علاج کا آغاز ہوا۔ پانی کا وہ ایک چھینٹا وحشت زدہ آدم زادی کی لواحقین کو کئی درہم کا پڑا تھا۔ میرے بس میں اس آدم زادی کا علاج کرنا تو نہیں تھا، البتہ میں اس کے لواحقین کو صحیح مشورہ ضرور دے سکتی تھی۔ میں نے انہیں اپنے زیر اثر لا کر ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی کہ آدم زادی کو کوئی دماغی مسئلہ ہے، اس کے جسم پر کسی جن کا قبضہ نہیں، اسے کسی عالم کی بجائے طبیب کو دکھایا جائے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا، میرے نزدیک وہی بہتر تھا۔ بصرہ سے بابل کے کھنڈرات میں پہنچ کر میں اسی رات اپنے قبیلے کے پاس گئی۔ وہ بزرگ مہربان اور بڑے ہی شفیق والا تھا، جیسے کہ عالم ہوتے ہیں۔ سوما جن اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھا تھا۔ اے دینار، اے سردار زادی، تو خوش تو ہے؟
सोमा ने मुझे बड़ी मोहब्बत से मुखातिब किया। हाँ आलमे सोमा, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। तो पहले कभी कभार जुमे की नमाज के बाद मेरा वाज सुनने अपनी माँ सहलूबा के साथ आ जाया करती थी, मगर अब नहीं आती, क्या बात है? आऊंगी सोमा, मैं बोली। अपने वाज का जिक्र करके सोमा ने मुझे खुद ही मतलब की बात कहने का मौका दिया। सो मैंने बिला ताहीर कहा, ए सोमा, तूने अपने एक वास में कहा था खल्की खुदा की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। हाँ मैंने कहा था, सोमा ने तस्दीक की। मैं अब भी अक्सर इस हकीकत को दोहराता रहता हूँ, मगर तुझे इस वक्त ये बात क्यों याद आई? बताती हूँ सोमा, बताती हूँ। तू तो मुझसे बेहतर तौर पर यह जानता है कि हम जिन्नात की तरह आदमजाद भी अल्लाह की मखलूक है। इस एतबार से दुख दर्द में आदमजादों की मदद और खिदमत करना भी इबादत ठहराना। मैंने असल बात कहने के लिए तमहीद बांधी। कदरे तौकफ के बाद सोमा ने कहा, तू ठीक कहती है दिनार, मगर हमारे बुजुर्गों ने आदमजादों के मामलात में बेजा मुदाखलत से मना किया है। ऐ सोमा, मैं बेजा मुदाखलत को हरगिज नहीं कहती। मुझे तो ये बता कि अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार है तो क्या उसकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, हाँ वो कोई आदमजाद क्यों ना हो। मैंने मजीद वजाहत चाही। मुसीबत में गिरफ्तार आदमजाद हो या कोई जिनजाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मदद के हकदार दोनों हैं। हाँ ये जरूर है कि आदमजादों की मदद करना हम जिन्नात को कभी कभी बड़ा महंगा पड़ता है। इसी बिना पर हम अपने तहफ्फुज की खातिर आदमजादों से दूर रहते हैं, सोमा ने कहा। फिर इससे पहले कि सोमा इस्तफसार करता कि मैं किस आदमजाद की मदद करना चाहता हूँ, मैंने उसे नासिर की दुख बड़ी कहानी इंतहाई पुर असरार आवाज में सुनाई। मैंने नासिर से अपने जाती ताल्लुक को जाहिर न किया, ना ये बताया कि वो मेरा दीवाना था। नासिर से अपनी मुलाकात के बारे में सोमा को मैंने सिर्फ ये बताया कि वो अपने कबीले से बिछड़कर सहराओं में भटक रहा था, तो उसे बसरा पहुंचाया। तभी से उसके साथ मेरे रवाबित हो गए। मुझसे नासिर की पूरी रुदात सुनकर सोमा बोला, यकीनन वो नौजवान आदमजाद हमारी हमदर्दी और मदद का हकदार है। ए दिनार, तूने मुझसे उसका जो अहवाल बयान किया वो एक ही बात की निशानदेही करता है, उस पर सहर किया गया है। सहर? मैंने हैरत का इजहार किया। हाँ दिनार, तूने मुझसे जिस आमिल का जिक्र किया उसने सहर ही किया होगा। इस पर यकीन की क्या सूरत है ए सोमा? मैंने दरियाफ्त किया। उसकी एक ही सूरत है कि मैं उस नौजवान आदमजाद की कैफियत को करीब से देखूं, तभी खत्मी तौर पर कुछ कहना मुमकिन होगा, सोमा बोला। तो ए सोमा, क्या तू इस करहैर जानकर इस नौजवान आदमजाद को मेरे साथ चलकर नहीं देख सकता? ठीक है, मैं कल असर की नमाज के बाद तेरे साथ चलूंगा, सोमा ने वादा किया। तुझसे एक बात और पूछनी है, मैंने कहा। वो भी पूछ ले। मुझे बता, अगर नासिर नामी उस आदमजाद पर सहर किया गया है तो इसका तौर मुमकिन है? मैंने पूछा। बिल्कुल मुमकिन है। उस आमिल ने गंडे पड़कर नौजवान आदमजाद के चचा को दिए होंगे। अगर उन्हें कहीं दबाए, घड़े डालकर उन गंडू को जहां भी छुपाया गया होगा पता चल जाएगा, तो तू गंडे छुपाने वाले को अपने असर में लेकर बआसानी सब कुछ मालूम कर सकेगी, सोमा ने बताया। फिर जब तुझे छुपाए जाने वाले गंडे मिल जाए तो सूरे फलक पढ़ते हुए एक एक करके गंडे की सारी गरहें खोलनी होंगी। उन गरहें के खुलते ही आदमजाद नौजवान शहर से आजाद हो जाएगा। सोमा का शुक्रिया अदा करके मैं चली आई और बेचैनी से अगले दिन का इंतजार करने लगी। मुझे इस पर खुशी थी कि मैंने सोमा को अपने साथ बसरे चलने पे आमादा कर लिया। मेरे नजदीक ये एक बड़ी कामयाबी थी। इस रात में देर तक नासिर ही के बारे में सोचती रही। मुझे पूरा यकीन था कि शहर से आजाद होने के बाद नासिर मुझे पहचान जाएगा। इस बात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अपने लालची चचा और खुदगर्ज बीवी से बाद में नासिर क्या सलूक करता था। दूसरे दिन असर की नमाज के फौरन बाद मैं आलिम सोमा के पास पहुंची। उसने दुआ पढ़कर मुझ पे दम किया और फिर वादे के मुताबिक मेरे साथ चलने को राजी हुआ। बाबल के खंडरात से बसरा सैकड़ों मील के फासले पर है, मगर हम जिन्नात के लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते। मैं और सोमा इसलिए जल्द ही वहां पहुंचे। घर में उस वक्त लैला और नासिर थे। वफार गालबन खजूर के बागों से अभी लौटकर नहीं आया था। लैला घर की कामकाज में लगी थी और नासिर अपने कमरे में अकेला था। उसकी हालत मरीजों जैसी थी और वो बिस्तर पर दराज था। हम जिन्नात अगर खुद चाहे तो आदमजाद हमारी आवाज सुन सकते हैं, वरना नहीं। मैंने इसलिए बिला तामिल आलम सोमा को मुखातिब किया। ये है वो मतलूब नौजवान आदमजाद नासिर जिसे इसकी चचा और बीवी ने अपना गुलाम बना रखा है। मैंने नासिर की तरफ इशारा किया और उसके बिस्तर की तरफ बढ़ी। मैंने यहाँ आते ही अंदाजा लगाया, ए दिनार, कि तूने मुझसे जिस नौजवान का जिक्र किया था वो यही है। सोमार ये कहते हुए मेरे करीब आया। सोमा ने नासिर का तफसीली जायजा लिया। वो कुछ देर तक नासिर की आंखों में जाने क्या देखता रहा।
پھر خاتون اور پیروں کے ناخن دیکھے۔ میرا کہا درست نکلا دینار۔ سوما مجھ سے مخاطب ہوا، اس آدم ذات پر یقیناً سحر ہی کیا گیا ہے۔ سوما سے مجھے اسی تصدیق کی ضرورت تھی۔ اگلے مراحل کے بارے میں وہ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اے دینار، اگر تو میری ضرورت محسوس کرے تو یہاں رکوں ورنہ چلا جاؤں۔ سوما بولا، تو میرے کہنے پر یہاں رک تو آیا۔ اے سوما، میں تیری شکر گزار ہوں۔ اب جو اقدامات کرنے ہیں میں تنہا بھی کر سکتی ہوں۔ تو ان کے بارے میں پہلے ہی میری رہنمائی کر چکا ہے۔ کہیں کسی مرحلے پر مجھے دشواری پیش آئی تو تجھ سے مشورہ ضرور کروں گی، میں نے کہا۔ سوما رخصت ہوا تو میں نے ناصر کے باغات کا رخ کیا، جہاں پہلے بھی کئی بار جا چکی تھی۔ ناصر کے چچا غفار کو وہاں پہنچ کے تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دیر نہ لگی۔ ایک باغ میں وہ اپنے غلام باغباں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ باغباں چلا گیا تو میں نے غفار کو اپنے قابو میں کیا۔ غفار، جو گنڈے پر کر حضرت جی نے تجھے تعویذ دیے تھے وہ تو نے کہاں دبائے؟ میں نے معلوم کیا۔ وہ برابر والے باغ کی کوٹری کا فرش کھود کر نصف نیزے کے برابر گہرائی میں دبائے ہیں۔ غفار نے جواب دینے میں لمحہ بھر تاخیر بھی نہ کی۔ تو پھر میرے ساتھ برابر والے باغ کی اس کوٹری میں چل، میں نے غفار کو حکم دیا۔ تعمیل حکم کی خاطر غفار برابر والے باغ کی طرف چل دیا۔ جب وہ اس باغ کی کوٹری میں داخل ہوا تو وہاں بھی ایک باغبان موجود تھا۔ باغبان سے کہو کہ یہ اس باغ کی دیکھ بھال کی بجائے قریب باغ میں چلا جائے اور تا حکم ثانی وہیں رہے۔ میں نے غفار سے سرگوشی کی۔ غفار نے میری یہ بات مانی۔ میں نے اس کوٹری کا جائزہ لیا۔ وہاں ایک کونے میں ایک کدال، پھاوڑا اور لوہے کی پرات موجود تھی۔ کوٹری کا فرش پختہ نہیں تھا۔ میرے حکم پر غفار فرش کھودنے لگا، مگر جلد ہی خام کیا۔ اگر وہ میرے زیر اثر نہ ہوتا تو شاید نصف نیزے کے برابر گڑھا نہ کھود پاتا۔ ابھی غفار گڑھا کھود ہی رہا تھا کہ پھاوڑا کسی سخت شے سے ٹکرایا۔ کیا ہے یہ؟ میں نے غفار سے پوچھا۔ پتھر ہے، غفار نے کہا۔ اسی پتھر کے نیچے وہ گنڈا دبا ہے جس میں گرہیں پڑی ہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں یہ کہہ کر آگے بڑھی اور گڑھے میں موجود پتھر اکھاڑ کر ایک طرف پھینکا۔ اسی لمحے مجھے گنڈا نظر آیا۔ اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے واقعی گڑھیں لگی تھی۔ میں نے اس گنڈے کو گڑھے سے نکالا اور سوما کی ہدایت کے مطابق سورہ فلق پڑھتے ہوئے ایک ایک کر کے گڑھیں کھولنے لگی۔ گڑھیں کھول کر اس گنڈے کا کیا کرنا ہے، سوما سے یہ میں پوچھنا بھول گئی۔ اسی وجہ سے میں نے گڑھے کھولنے کے بعد اس گنڈے کو اپنے پاس ہی رکھا۔ اس گڑھے کو صحیح سے بھر دو، میں نے غفار کو مخاطب کیا۔ پھر تاکید کی کہ تم یہ سب بھول جاؤ گے کہ گڑھا کھودا تھا یا گنڈے کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تھا۔ میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گا۔ غفار بڑبڑانے لگا، پھر گڑھے میں مٹی ڈالنے لگا۔ اب میرا وہاں رکنا فضول تھا، سو میں باغ سے نکل آئی۔ مجھے یقین تھا کہ ناصر کو سحر سے آزادی مل گئی ہوگی، مگر میں اس کے گھر بوجھو نہ گئی۔ پہلے مجھے اس گنڈے کی فکر تھی کہ اسے کس طرح ٹھکانے لگانا ہے۔ اسی سبب میں نے بابل کے کھنڈرات کا رخ کیا۔ سوما نے مجھے دیکھا تو فکر مند سا ہو کر بولا، خیریت تو ہے دینار؟ ہاں سوما، میں فوری طور اس لیے تیرے پاس آئی کہ تجھ سے ایک اہم بات پوچھنا بھول گئی۔ ہاں بول، اس گنڈے کا کیا کرنا ہے؟ اب یہ بالکل بیکار ہے، اسے کہیں بھی پھینک دو یا جلا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوما نے بتایا۔ میں مطمئن ہو کر سوما کے پاس سے چلی آئی۔ بصرہ واپس جاتے ہوئے میں نے اس گھنٹے کو صحرا میں پھینکا۔ میری بصرہ واپسی کی وجہ ناصر تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سحر کا اثر ختم ہونے کے بعد وہ کس حال میں ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ ناصر کے گھر میں غیر معمولی صورتحال ہوگی، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیلا بدسور گھر کے کاموں میں لگی تھی اور ناصر اپنے کمرے میں تھا۔ وہاں پہنچی تو ناصر کو گہری نیند سوتے دیکھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں ہوا کہ طویل عرصے تک سحر کے زیر اثر رہ کر ناصر کے کشیدہ اعصاب پر سکون ہوئے ہیں، وہ اسی لیے گہری نیند سو رہا ہے۔ اس وقت ناصر کو جگانا مجھے خود غرضی معلوم ہوئی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ دینار کی حیثیت سے اب وہ مجھے پہچانتا ہے یا نہیں، یا پھر کسی روز بصرہ آ کر بھی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اپنے لالچی چچا اور خود غرض بیوی سے ناصر جو سلوک بھی کرتا، اس میں حق بجانب ہوتا۔ بہرحال مجھے ان دونوں کے بارے میں تجسس ضرور تھا کہ دیکھوں ان ظالموں پر کیا گزرتی ہے۔ میرے نزدیک وہ دونوں کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ بصرہ سے میں دوبارہ بابل کے کھنڈرات میں پہنچی۔ سونے سے پہلے مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات میرے لیے کتنی بلا خیر ثابت ہوگی۔ معلوم نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا جب اچانک ہی سوتے سوتے جاگی۔ اپنے وجود پر مجھے شدید دباؤ محسوس ہوا، غالباً اسی سبب مجھے نیند نہ آ سکی۔ آج رات سے پہلے کبھی مجھے اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے وجود میں چنگاریاں سی بھڑکنے لگی۔
اذیت اتنی تیز تھی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میرے ماں باپ اور بھائی بھی بیدار ہوئے۔ میری ماں نے میرا حال دیکھا، کیفیت معلوم کی تو خوفزدہ سی آواز میں میرے باپ سے کہنے لگی، اے اعظم، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی آدم ذات نے میری بیٹی دینار کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کیا۔ ان لمحات کی اذیت لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اپنی ماں سہلوبا کو بھی میں نے بڑی مشکل سے رک رک کر اپنی کیفیت بتائی۔ اس نے مجھ سے متعلق جس خدشے کا اظہار کیا تھا میرے لیے نیا نہ تھا۔ جنات سے میں نے کئی بار یہ بات سنی تھی کہ بعض خطرناک آدم ذات ہم جن زادوں اور جن زادیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس کے لیے وہ عملیات کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم جنات ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آدم زادوں کے نزدیک ہماری حیثیت غلاموں اور قزیزوں جیسی ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ تصور ہی بڑا خوفناک تھا کہ کوئی آدم ذات مجھے اپنے قبضے میں کر لے۔ میری تکلیف میں اس خیال نے مزید اضافہ کیا۔ میری ماں کی بات سن کر میرے باپ اعظم نے بھی کہا، اس کی حالت تو یہی بتاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم عالم سوما کو بلا کر اسے دکھا دیں۔ وہ یقیناً بتا سکے گا کہ ہمارے اندیشے درست ہیں بھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ سوما کوئی ایسی راہ نکالے گا کہ دینار کو اذیت سے نجات مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے بھائی یوسف سے مخاطب ہوا، جا اور سوما کو بلا کر لیا۔ وہ سو نہ رہا ہو، یوسف نے بولا۔ نہیں، وہ تہجد گزار ہے، جاگ رہا ہوگا، میرے باپ نے کہا۔ میرا بھائی سوما کو بلانے چلا گیا تو میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی، دینار، کہیں تو آدم زادوں کی کسی بستی میں تو نہیں گئی تھی؟ تکلیف کی وجہ سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو خیر حقیقت تھی، مگر اپنی ماں کے سوال کا جواب دینا بھی آسان نہ تھا۔ اس ایک سوال کا صحیح جواب کئی بار نئے سوالوں کی بنیاد بن جاتا، سو میں خاموش رہی۔ اس پر میرا باپ کہنے لگا، سہلوبا، یہ تو دیکھ کے دینار سخت تکلیف میں ہے اور اس کے لیے بولنا محال ہے۔ تو اس سے جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے عالم سوما معلوم کر لے گا۔ ممکن ہے ہمارے سامنے کچھ بتاتے اور کہتے ہوئے دینار کو جھجک محسوس ہو، اس لیے جب عالم سوما آئے گا تو ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے۔ تو بھی جانتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر پاتی۔ میرے باپ احسن نے مجھے بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا، ورنہ میں عالم سوما کی آمد سے پریشان ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک طرح سے دوہرا عذاب ہوتا اگر میرے ہاں ماں باپ کو پتہ چل جاتا کہ ان کی نصیحتوں اور تاکید کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آدم زادوں سے روابط و مراسم رکھنا تو الگ، ان کی بستیوں میں جانے سے مجھے منع کر رکھا تھا۔ انہیں حقیقت جان کر لازماً دکھ ہوتا۔ کچھ دیر میں میرے بھائی یوسف کے ساتھ عالم سوما آیا اور میرے باپ سے مخاطب ہوا، سردار اعظم، مجھے فوراً آنے میں اس لیے تاخیر ہوئی کہ جب تیرا بھائی یوسف میرے پاس پہنچا تو میں نفل پڑھنے کی غرض سے نیت باندھ چکا تھا، اسی وجہ سے میرے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں سوما، تو دینار کو دیکھ، اس سے کیا ہوا ہے، میرے باپ نے کہا۔ عالم سوما میری طرف بڑھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ میری چیخیں اور کراہیں نہ نکلے۔ سوما نے دھیمی اور پرسکون آواز میں مجھ سے پوچھا، اے دینار، کیا تجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تیرے اندر آگ بھڑک رہی ہے، تجھے کوئی اندر سے جلائی ڈال رہا ہے؟ میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے تصدیق کی، عالم سوما، تو نے میری صحیح کیفیت بیان کی۔ پھر سوما نے مجھ سے چند سوال کیے اور ان سوالوں کا تعلق بھی میرے محسوسات سے تھا۔ اس توقع پر میرے ماں باپ نے عالم سوما کو خاموش اور فکر مند دیکھ کر بتایا، میرا اور دینار کی ماں کا خیال یہ ہے کہ دینار کسی آدم ذات کے ظلم کا نشانہ بن رہی ہے جو اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ دینار پہلی مرتبہ اس صورتحال سے دوچار ہوئی ہے۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدم ذات نے آج ہی رات سے اپنے مقصد کی حصول کی خاطر عمل کرنا شروع کیا ہے۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، اے سردار خزم، عالم سوما بولا۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پہلے ہی ضروری ہے کہ دینار کے لیے تکلیف و اذیت قابل برداشت ہو جائے۔ دینار کی طبیعت کچھ سمجھ جائے گی تو پھر میں تنہائی میں اس سے کچھ باتیں معلوم کروں گا۔ اسی کے بعد اس آدم ذات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جو ہمارے اندازے کے مطابق کوئی عمل شروع کر چکا ہے۔ پھر تو ہمیں ہر قیمت پر اس آدم ذات کو عمل کرنے سے روکا ہوگا۔ سوما، میری ماں کے لہجے میں تشویش تھی، پہلے اس کا سراغ تو مل جائے، اے سہلوبا، عالم سوما بولا۔ پھر کہنے لگا، اس آدم ذات کو روکنے کا کام بھی ہم میں سے کسی کو نہیں، دینار کو کرنا پڑے گا۔ کسی آدم ذات کو عمل کرنے سے وہی جن یا چڑیل یا جنزادی روک سکتی ہے جس پر قبضے کے لیے عمل کیا جا رہا ہو۔ اسی لمحے میں تکلیف سے چیخ اٹھی، سہلوبا اب خاموش رہ، میرے باپ نے تاکید کی، عالم سوما کو اپنا کام کرنے دے تاکہ تیری بیٹی کو قرار آئے۔ ان الفاظ کی ادائیگی سے پہلے ہی میں نے سوما کو کچھ پڑھتے دیکھا۔
چند لمحے بعد ہی اس نے مجھ پہ دم کیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تپش کم پڑنے لگی ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے سوما نے اسی طرح 3 بار دم کیا تو میرے لیے 2 اذیت برداشت قابل ہو گئی۔ تجھے کچھ سکون ملا دینار؟ عالم سوما نے سوال کیا۔ ہاں عالم سوما، اب وہ پہلی جیسی جلن نہیں رہی، میں نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، سوما نے کہا۔ دینار، اب یقیناً تو میرے مزید سوالوں کے جواب دے سکے گی تاکہ میں اس آدم ذات کا پتہ چلا سکوں۔ آدم ذات، یہ الفاظ سن کر میرے وجود میں چھناکا ہوا۔ ایک بارش آدم ذات کا لمبوترا چہرہ میرے تصور میں گھوم گیا۔ سوما پہلے ہی میری والدین سے تنہائی میں پوچھ گچھ کے لیے کہہ چکا تھا، سو میرے بھائی یوسف کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تنہائی ملتے ہی سوما نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے دینار، میں کچھ پوچھنے سے پہلے تجھے یہ بتا دوں کہ تیرا بھی غلط جواب خود تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تو سچ بول۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی تو نے کسی آدم ذات کو اپنا نام بتایا ہے؟ سوما، میں تیری سوال کا مطلب نہیں سمجھی۔ نام بتانے سے میری تکلیف اذیت کا کیا تعلق؟ میں نے دریافت کیا۔ تعلق ہے دینار، سوما نے بتایا۔ میں نے اسی لیے تو یہ سوال کیا۔ پھر تو اے سوما، تجھے سب کچھ بتانا ہی پڑے گا، میں بولی۔ ہاں دینار، سوما نے میری حوصلہ افزائی کی۔ یاد رکھ کہ تو مجھے جو کچھ بتائے گی وہ تیرے اور میرے درمیان رہے گا۔ تو سن سوما، نجف، کربلا، بصرہ، موصل، سلیمانیہ وغیرہ میں ایسے کئی آدم ذات ہیں جو مجھے میرے نام سے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ میری بات سن کر عالم سوما چند لمحے چپ رہا، پھر پوچھا، تجھے ان آدم زادوں کو اپنا نام بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ وہ مجھے میرا نام لے کر پکار سکیں، میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے نادیدہ نہ ہوگی۔ سوما نے مجھ سے اپنے خیال کی تصدیق چاہی۔ ہاں، میں ان سے ملنے کے لیے انسانی پیکر اختیار کر لیتی تھی۔ تیرے بارے میں انہیں نام کے علاوہ اور کیا کیا معلوم تھا؟ سوما نے پوچھا۔ صرف یہ کہ میں ایک روح ہوں، ایک پراسرار وجود ہوں۔ کسی کو تو نے اپنے بارے میں یہ تو نہیں بتایا کہ تو ایک جن ذاتی ہے؟ سوما نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میں کچھ کہتے کہتے رکی۔ مجھے چند روز پہلے بصرہ میں پیش آنے والا واقعہ یاد آیا جب کافر جن زاد صحرا نے مجھے جن زادی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس وقت وہ غفار کے جسم پر قابض تھا۔ کمرے میں ناصر بھی موجود تھا۔ صحرا نے یہی ظاہر کیا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ ناصر یہ بتانے کے باوجود مجھے نہیں پہچان سکا کہ میں دینار ہوں۔ پھر مجھ کو صحرا نے جن زادی کہنے کے علاوہ میرے نام سے بھی پکارا تھا۔ یوں ناصر کو پہلی بار اس حقیقت کا علم ہوا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ ناصر نے عامل حضرت جی کے اصرار پر یہی پورا واقعہ اسے بیان کیا۔ تو کیا سوچنے لگی دینار کہاں گم ہو گئی؟ مجھے بھی تو کچھ پتا، عالم سوما نے مجھے ٹوکا۔ صرف اسی کو خبر ہے دینار ایک جن ذاتی ہے۔ میرا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ کون ہے اے دینار؟ عالم سوما پوچھنے لگا۔ ایک آدم ذات عامل، میں نے بتایا۔ اسے لوگ حضرت جی کہتے ہیں۔ عامل حضرت جی ہی وہ آدم ذات ہے؟ تجھے اس بات کا یقین کیوں ہے؟ ناصر کے متعلق تو تجھے میں بتا ہی چکی ہوں سوما، میں نے بات شروع کی۔ عرصے دراز کے بعد ایک شب جب میں اس سے ملنے گئی تو سحر کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے مجھے انسانی پیکر اختیار کرنے کے باوجود نہیں پہچان سکا۔ میں نے یہ کہہ کر سوما کو صحرا سے اپنی دشمنی، اس کے سبب اور پھر بصرہ تک اپنے تعاقب و مداخلت کی ردات سنا دی۔ اسی کے ساتھ میں نے سوما سے یہ بھی کہا کہ ناصر پر سحر کرنے والا عامل حضرت جی ہی تھا۔ تمام واقعات سننے کے بعد کڑی سے کڑی ملانا عالم سوما کے لیے کون سا مشکل تھا۔ اس نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عامل حضرت جی نے عمل شروع کیا ہے۔ سوما نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کر دیا، پھر کہنے لگا، اس کے باوجود دینار تصدیق بہرحال ضروری ہے۔ زیادہ مشکل کام نہیں، تو اگر ہمت کرے تو آج ہی رات یہ تصدیق ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے سوما؟ میں نے پوچھا۔ دیکھ دینار، ہم جنات کو قبضے میں کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں، سوما بتانے لگا۔ اس خسرت میں اب تک نہ جانے کتنے آدم ذات اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ حضرت جی نامی عامل بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سن، کسی جن ذات یا جن زادی کو قابو میں کرنے کے لیے عامل کو پورے 40 دن تک پابند رہنا پڑتا ہے۔ عمل کی پہلی شرط مقام ہے، یعنی وہ جس جگہ پہلے روز عمل شروع کرتے ہیں وہیں 40 دن تک عمل کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسری شرط وقت کی پابندی ہے۔ عموماً نصف شب کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے، جو فجر کے وقت تک جاری رہتا ہے۔ اس عرصے میں عامل اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ عمل پڑھتے وقت اس کے لیے وقفہ ممکن ہے۔ اگر کسی بھی سبب عامل عمل کی جگہ چھوڑے
یا کسی صورت اسے عمل پڑھنے سے روک دیا جائے تو عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں اسے شروع سے عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ زندہ بچ جائے۔ میں تجھے تو ایسا کرنے نہیں کہوں گا اے دینار، لیکن ہوتا یہی ہے کہ عامل جس جن ذات یا جن زادی کو اپنا تابعدار بنانے کے لیے عمل کرتا ہے وہی عامل کی جان لے لیتا ہے۔ اے سوما، مجھے صاف صاف بتا کہ کسی ایسے آدمزاد عامل کا قتل جنات کے لیے جائز ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ علماء جنات اسے جائز اور کچھ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ سوما بتانے لگا، جنات کے جو عالم ایسے آدمزاد عامل کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے جس آزاد پیدا کیا ہے، کسی کو حق نہیں کہ اسے اپنا غلام بنائے۔ یعنی کہ اللہ نے جس انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، کسی جن کو یا کسی انسان کو حق نہیں کہ اسے قید کرے۔ غلامی کو وہ کسی کی زندگی چھین لینے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی زندگی ختم کرنا چاہے تو اس سے اپنی جان بچانے کے لیے جواباً قتل جائز ہے۔ ایسے آدمزاد عاملوں کے قتل کو ناجائز بتانے والے عاملوں کو کہنا یہ ہے کہ آدمزاد اشرف المخلوقات ہیں اور انہیں جنات پر فضیلت حاصل ہے۔ جنات کو یہ زیب نہیں کہ آدمزادوں کی برابری کرے۔ اپنی جان بچانے کی خاطر جواباً کسی آدمزاد کا قتل برابری کے زمرے میں ہی آتا ہے، سو جنات کو یہ حق نہیں۔ با الفاظ دیگر ان عالموں کے نزدیک جنات کو آدمزادوں سے اپنی جان بچانے کا حق نہیں۔ میں نے وضاحت چاہی۔ ہاں دینار، یہ علماء اسے آدمزادوں کی برابری کا نام دیتے ہیں۔ سوما نے بتایا، مجھے تو سوما ان علماء جنات کا استدلال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے جواباً قتل کو جائز تصور کرتے ہیں۔ دینار، تجھے اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوما کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے بھی تو اپنی جان بچانی ہے نا سوما، میں نے دلیل دی۔ اس کے لیے عامل آدمزاد کو قتل کرنا ضروری نہیں۔ سوما بولا، تجھے تو کسی نہ کسی طرح اسے بس عمل پڑھنے سے روک دینا ہے۔ دینار، میں تجھے ایک بات اور بتا دوں کہ ایسے آدمزاد بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کسی جن ذات کے لیے ان کے قریب جانا بھی بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ تو فی الحال باقی باتوں کو چھوڑ اور بصرہ جا کے یہ تصدیق کر کہ یہی عامل وہی حضرت جی ہیں یا کوئی اور۔ اگر وہ حضرت جی ہوا تو اس وقت بھی عمل میں مصروف ہوگا۔ آج رات کو تجھے صرف یہی تصدیق کرنی ہے، اس کے بعد ہی تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ سوما کو یقیناً میری حفاظت کا خیال تھا، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس نے مجھ سے چھپائی ہو۔ میرے لیے سمجھنا دشوار نہ ہوا کہ سوما نہیں چاہتا کہ میں اس آدمزاد عامل حضرت جی سے ٹکرا جاؤں۔ ممکن ہے وہ کسی اور راہ کی تلاش میں ہو، گویا سانپ بھی مر جائے اور رات ہی بھی نہ ٹوٹے۔ میری نظر میں یہ معاملہ صاف اور سیدھا تھا۔ حضرت جی مجھے اپنا مطیع بنانے کے لیے جو عمل کر رہا تھا اسے روکنا تھا۔ اچھا تو پھر اے سوما، میں بصرہ جاؤں؟ میں بولی، ہاں جا، میں تیرے باپ اعظم کو بتا دوں گی کہ تو میرے کہنے پر بصرہ گئی ہے۔ سوما نے کہا۔ میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت بصرہ روانہ ہو گئی۔ ابھی میرے وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ بالکل ٹھنڈی تو نہ ہوئی تھی، لیکن میں اس کی تپش برداشت کر سکتی تھی۔ البتہ جب میں بصرہ شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو تپش کسی حد تک بڑھ گئی۔ وہ پرشکوہ عمارت جہاں میں نے عامل حضرت جی کو دیکھا اس وقت سناٹے میں ڈوبی تھی۔ عمارت کا بڑا محرابی دروازہ بھی بند تھا۔ ہم جنات کے لیے بند دروازوں یا دیواروں کی کوئی اہمیت نہیں، ہم ان میں سے بآسانی گزر سکتے ہیں۔ سو میں اس عمارت میں داخل ہوئی۔ نچلی منزل میں مجھے صرف یہ چند مسلح پہرے دار محو خواب نظر آئے۔ میں نے جس بڑے کمرے میں آدمزادوں کی بھیڑ دیکھی تھی اس کا دروازہ بھی مجھے بند ملا۔ میں بند دروازے سے گزر گئی۔ نچلی منزل کا اچھی طرح جائزہ لے کر میں نے اوپری منزل کا رخ کیا۔ حضرت جی مجھے اب تک کہیں دکھائی نہ دیا، مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اوپری منزل کے ایک کمرے میں مجھے دو آدمزادیاں سوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ الگ الگ بستر پر دراز تھی۔ ان میں سے ایک ادیر عمر اور ایک نوجوان تھی۔ یہ دونوں حضرت جی کی بیوی اور بیٹی ہو سکتی ہیں، میں نے سوچا۔ اسی کے ساتھ مجھے خیال آیا اگر یہ دونوں چیخنے لگے تو آدمزاد عامل جہاں بھی اور اس عمارت کی اوپری منزل میں جس جگہ بھی ہوا دوڑا چلا آئے گا۔ ان آدمزادیوں کو چیخ اٹھنے پر مجبور کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، مگر میں نے فی الحال اس خیال کو ذہن سے جھٹکا۔ یوں بھی عالم سوما نے مجھے آج رات وہاں صرف اس تصدیق کے لیے بھیجا کہ عامل ہے یا کوئی نہیں ہے۔ میں اس کمرے سے نکلی تو ایک طرف سے لبان کی خوشبو آئی، اسی جانب کچھ فاصلے پر ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ میں ادھر بڑھ گئی۔ ایک راہداری کے اختتام پر وہ کمرہ تھا جس کے اندر ایک چوکی پر عامل حضرت جی اپنے محسوس حلیے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔
چوکی ہی پر ایک رکابی میں لوبان سلگ رہا تھا اور اسی کے قریب چراغ روشن تھا۔ لمبوترے چہرے والے اس عامل کو میں نے دور سے دیکھا، اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے، ظاہر ہے وہ کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ یقیناً یہ کمینہ آدم زاد مجھے پر قبضہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہے۔ اس خیال نے میرے احساس کے لیے تازیانے کا کام کیا۔ میں جیسے اپنے بس میں نہ رہی، غصے اور نفرت کی شدید لہر مجھے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ میں اس کی طرف جھپکی، شاید میرا ارادہ اسے چوکی سے نیچے گھسیٹ لینے کا تھا۔ مجھے ٹھیک طرح یاد نہیں کہ اس جنونی کیفیت میں کیا قدم میرے پیش نظر تھا۔ میں البتہ یہ نہیں بھول سکی کہ مجھے وہ جسارت بہت مہنگی پڑی۔ جیسے ہی میں چوکی کے قریب پہنچی تو میرے وجود کو شدید جھٹکا لگا۔ مجھے یوں لگا کہ میں کسی آہنی دیوار سے ٹکرا کر پیچھے گر پڑی ہوں۔ بظاہر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے سوما کے الفاظ یاد آنے لگے۔ اس نے مجھے آج ہی رات تو سمجھایا تھا، ایسے آدم ذات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کسی جن ذات کے لیے ان کے قریب جانا بھی بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کی حقیقت اب مجھ پر پوری طرح عیاں ہو چکی تھی۔ سوما نے واقعی غلط نہیں کہا تھا۔ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ مجھے قبضے میں کرنے کے لیے اسی عامل نے آج رات سے عمل شروع کیا ہے۔ اس وقت بابل کے کھنڈرات سے میرے بصرہ آنے کا مقصد یہی تھا۔ تصدیق ہو چکی تھی، میں نے اسی لیے واپسی کا قصد کیا۔ دن کا وقت ہوتا تو میں ناصر سے ملے بغیر واپس نہ جاتی۔ مجھے بہرحال یہ جانے کی جستجو کے شہر سے آزاد ہونے کے بعد اس نے غفار اور لیلا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بصرہ شہر پر پرواز کرتے ہوئے میں نے اگلے دن وہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ بابل کے کھنڈرات میں واپس پہنچ کر میں عالم سوما سے ملی اور اسے بتایا۔ تصدیق ہو گئی سوما، وہی حضرت جی نامی عامل مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے عمل پڑھتے دیکھا، واقعی وہ ایک خطرناک آدم ذات ہے۔ مجھے یہ تجربہ بھی ہوا۔ وہ کیسے دینار؟ کہ تجھے اسی وجہ سے واپسی میں دیر ہو گئی؟ سوما پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ میں نے اول تا آخر سوما کو ساری بات بتائی۔ دینار، تجھے اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے تھا، سوما نے مجھے سمجھایا۔ خیر گزری کے معاملہ صرف جھٹکے تک رہا، ورنہ وہ کوئی اور خطرناک حصار کھینچ کر بیٹھا ہوتا تو خدا نہ خواستہ تیری جان کے لالے پڑ جاتے۔ اس نے یقیناً کوئی ایسا حصار کھینچا ہوگا جو ہم جنات کو بھی نظر نہ آ سکے۔ نظر نہ آنے والا حصار؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ مگر کیوں؟ کیا اسے کسی کی طرف سے خطرہ رہا ہوگا؟ کیوں نہیں، سوما بولا۔ اس نے تجھے قابو میں کرنے کے لیے عمل شروع کیا ہے، تو اسے تیری خاطر سے کسی رد عمل کی توقع نہ ہوگی۔ سوما کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا، اب یہ بتا سوما کہ اسے عمل سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے دینار، سوما کہنے لگا۔ ایسا کر کہ کل عصر سے کچھ پہلے میرے پاس آنا۔ ظہر پڑھ کر دوپہر کو میں سو جاتا ہوں، پھر عصر سے پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ فی الحال تو یہ جان لے کہ میں جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ اجلت کا نتیجہ تو نے دیکھ لیا۔ اس پر جھپٹ کر تجھے کیا ملا؟ ہاں، اس طرح وہ چوکنے ہوا۔ اب اس پر خوب سوچ سمجھ کر ہار ڈالنا ہوگا۔ تو کیا اسے پتہ چل گیا ہوگا اے سوما کہ میں بالکل؟ سوما میری بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا۔ خیر تو فکر نہ کر دینار، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، جا کر آرام کر۔ سوما، تیرے دم کرنے کے بعد میرے وجود کی جلن بڑی حد تک کم ہو گئی ہے، مگر ختم نہیں ہوئی۔ اس حالت میں شاید مجھے نیند نہ آئے۔ مجبوری ہے دینار، سوما کے لہجے میں بے بسی تھی۔ جب تک وہ آدمزاد عمل کرتا رہے گا تکلیف قطعی طور پر ختم نہیں ہوگی۔ نیند نہ آئے تو سورہ ناس کا ورد کرتی رہنا، اس سے تمہیں سکون ملے گا، سوما نے مشورہ دیا۔ میں ایسا ہی کروں گی اے سوما، میں یہ کہہ کر اس کے پاس سے چلی آئی۔ کھنڈرات کے جس حصے میں ہماری سکونت تھی، میں وہاں پہنچی تو اپنے ماں باپ کو جاگتے پایا۔ بڑا بھائی یوسف البتہ سو گیا تھا۔ اب تیری تکلیف کیسی ہے دینار؟ میری ماں سہلوبا نے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہوں ماں، میں نے کہا۔ عالم سوما نے ہم سے کہا ہے دینار کہ تجھ سے کچھ نہ پوچھا جائے، میرے باپ اعظم نے بتایا۔ سو میں کچھ نہیں پوچھوں گا، ہاں تجھ سے سوما کی نصیحتوں پر عمل کرنے کو ضرور کہوں گا۔ میں نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ سوما کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ وہ مطمئن ہوا اور مجھے سونے کی تاکید کی۔ عالم سوما کی ہدایت کے مطابق جب میں سونے کے لیے لیٹی تو سورہ ناس کا ورد شروع کیا۔ خلاف توقع تکلیف کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہوا اور مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں دیر سے سو کر اٹھی۔ میں نے خود کو پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور توانا محسوس کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گزشتہ رات کو میں کسی اذیت سے گزری ہی نہ ہوں۔ سوما سے میری ملاقات قبل از عصر ہونی تھی۔ ابھی سارا دن باقی تھا۔ گزشتہ رات کو میں نے دن کے وقت بصرہ جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ناصر کا حال احوال معلوم کر سکوں۔ میں نے اسی فیصلے پر عمل کیا اور بصرہ روانہ ہو گئی۔ ابھی دن کا پہلا ہی پہر تھا کہ میں بصرہ میں ناصر کے گھر پہنچی، مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔
ناصر اور لیلا کے درمیان میں نے سخت کلامی ہوتی دیکھی۔ لیلا کا باپ غفار بھی وہاں موجود تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی ناصر کہ میں نے زبردستی تمہارے ساتھ اس کی شادی کی ہے، لیلا تیز آواز میں کہہ رہی تھی۔ لیلا اسے بکواس نہ کہہ، یہی حقیقت ہے، ناصر نے بھی غصے سے کہا۔ معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہیں قبول کرنے کی حامی بھری۔ ناصر کے ان الفاظ سے واضح ہوتا تھا کہ اسے اپنے اوپر سحر کرائے جانے کا علم نہیں تھا۔ اب یہ گڑے مردے اکھاڑنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ مت بھولو کہ میں تمہیں حضرت جی کے پاس بھی بھیج سکتی ہوں، لیلا نے گویا دھمکی دی۔ کون حضرت جی؟ ناصر نے سوال کیا۔ سوال کرتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ناصر کو غصہ آیا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے اور تمہیں یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں۔ تم نکالو گے مجھے اس گھر سے؟ ہوش میں تو ہو؟ لیلا کی آواز بلند ہوتی گئی۔ ناصر نے اس وقت جو باتیں کی ان سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جتنے عرصے وہ سحر کے زیر اثر رہا، اس عرصے کی بہت سی باتیں اس کے حافظے میں نہیں رہی۔ جو باتیں اسے یاد بھی ہیں ان کی حیثیت پرچھائیوں جیسی ہے۔ لیلا اور ناصر کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو غفار نے ختم کروانا چاہا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ پھر جب ناصر نے کھجور کے باغوں سے ہونے والی آمدنی کا غفار سے حساب مانگا تو وہ اور بھی سٹپٹا گیا۔ کہنے لگا، آج یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے ناصر بیٹے؟ پہلے تو کبھی تم نے مجھ پر اس طرح بے اعتمادی کا اظہار نہیں کیا۔ اس میں بے اعتمادی کی کوئی بات نہیں چچا، ناصر نے کہا۔ رشتے ناتے اپنی جگہ، حساب اپنی جگہ۔ میں نے تو کوئی حساب نہیں رکھا۔ تو غلطی کی آپ نے۔ اب آپ باؤ کا رخ نہیں کریں گے؟ خود میں پہلے کی طرح؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، غفار نے ناصر کی بات کاٹ دی۔ وہ باغات میرے بھرے بھائی مرحوم جبار کی ملکیت ہیں۔ بھائی جبار کی وفات کے بعد تم خود بھی ان باغات پر میرا حق تسلیم کر چکے ہو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اپنی بیوی سے اس کی تصدیق کر لو، اپنی بیوی سے یا آپ کی بیٹی سے، ناصر چپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا۔ چچا، آپ کو گواہی دینے کے لیے اپنی بیٹی کی سوا اور کوئی نہیں ملا؟ خیر، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں کسی بھی وقت لیلا کو اور آپ کو اپنے گھر سے چلتا کر سکتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ خیال بھی نہیں کہ لیلا تمہاری بیوی ہے؟ غفار نے کہا۔ صرف اس وقت تک یہ میری بیوی ہے جب تک میں اسے طلاق نہیں دیتا۔ طلاق دینے کے بعد اس سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، ناصر نے کہا۔ بابا، لیلا بول اٹھی، آپ آخر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ ناصر کو فوراً حضرت جی کے پاس لے جائیں، وہ کانٹو بڑی شاہوں سے پٹائی کریں گے تو دماغ کے سارے کیڑے جھڑ جائیں گے۔ خود سری کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں تجھے خود سری کسے کہتے ہیں۔ ناصر یہ کہہ کر لیلا پر ہاتھ چھوڑنے والا تھا کہ غفار درمیان میں آیا۔ میرے جیتے جی تم میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، غفار بولا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میرے لیے زیادہ خلاف توقع نہیں تھا۔ ناصر نے غفار اور لیلا کو گھر سے نکالا۔ تو فکر نہ کر لیلا، ناصر کے گھر سے نکلتے ہوئے غفار اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگا۔ میں ابھی جا کر حضرت جی سے ملتا ہوں۔ غفار کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ شیطان عامل حضرت جی دوبارہ ناصر پر سحر نہ کر دے۔ پہلے میں نے سوچا کہ غفار اور لیلا چلے جائیں گے تو میں خود کو ناصر پر ظاہر کر دوں گی، لیکن اب اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسی محلے میں ناصر کے گھر سے کچھ دور واقع ایک مکان غفار کا تھا۔ ناصر کے ساتھ لیلا کی شادی ہونے سے پہلے غفار کی سکونت اسی مکان میں تھی۔ فی الحال ناصر کے گھر سے نکلنے کے بعد غفار نے اسی مکان میں لیلا کو چھوڑا اور حضرت جی سے ملنے چلا گیا۔ اس عامل کے آستانے پر ہلکی خدا کا وہی ہجوم تھا جس کا نظارہ پہلے بھی ایک دفعہ کر چکی تھی۔ غفار کے ساتھ ساتھ میں اس پرشکوہ عمارت میں داخل ہوئی۔ آج میں نے وہاں پہلے سے زیادہ بھیڑ دیکھی۔ توقع کے خلاف حضرت جی اپنے محسوس کمرے میں مجھے تخت پر دکھائی نہ دیا۔ وہاں موجود مسلح پہرہ دار لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آج سے حضرت جی ظہر کے بعد حاجت مندوں سے ملا کریں گے۔ وہاں موجود افراد میں سے یقیناً کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ نہیں جانتا ہوگا، مگر میں بے خبر نہ تھی۔ ظاہر ہے عمل کی خاطر نصف شب سے صبح فجر کے وقت تک جا کر وہ عامل دن بھر حاجت مندوں کے درمیان موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ ظہر کا وقت ہونے میں اب زیادہ دیر نہ تھی، اس لیے غفار دوسرے لوگوں کی طرح حضرت جی کے انتظار میں بیٹھا۔ اس سے پہلے غفار نے یہ بندوبست کر لیا تھا کہ جیسے ہی عامل اپنے تخت پر آ کر بیٹھے پہرے دار سے ملنے کا موقع دے دیں، اس کے لیے غفار کو تخت کے سامنے کھڑے ہوئے پہرے داروں کی منت سماجت کے علاوہ مٹھی بھی گرم کرنا پڑی تھی۔ مزید اس ناول کی اگلی قسط کے لیے میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اس ناول کی اگلی قسط بہت ہی جلد اس چینل پہ شیئر کی جائے گی۔